नबीना मोहम्मद वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को सलाम। अरशद मलिक आपके साथ वालेकुम। QC 7 का आज सेशन आखिरी आयत आयत नंबर 69 से 77, और उसके बाद आज हमारा स्पेशल सेशन है जिसमें इंशाअल्लाह 6 बल्कि 7 वॉलंटियर्स एक एक रुकू पेश करेंगे और हम सब सुनेंगे और हम स्टूडेंट्स बनेंगे उनके। तो ये एक रिवीजन का अंदाज है, इससे हमारा इयादा भी होगा। और मैं वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ उन तमाम 7 वॉलंटियर्स के जिन्होंने वॉलंटियर किया। तो आई थिंक दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जल्द से जल्द, यानी जो आखिरी आयत हैं उनको इतनी तफसील से ना करूं, क्योंकि वो उसकी तफसील आखिर में हबीबुर रहमान भाई ने और कर्नल यास बशीर ने करनी ही है, लेकिन स्टिल आई विल डू सम जस्टिस। आयत का तरीका ये होगा कि एक तो शुरू में मैं थोड़ी सारी, जब आफ्टर द ये इन आयत के बाद हम शुरू करेंगे, तो हमारे पहले वॉलंटियर है सिस्टर फरीहा। तो उससे पहले एक सूरा का ओवरऑल जायज़ा ले लेंगे और फिर हम शुरू करेंगे। शहजाद भाई, आपने मॉनिटर करना है टाइम, तो मैं चाहता हूं कि सबको टाइम बिटवीन राइट सर, 15 एंड इंशाल्लाह। 20 मिनट्स, हम 8:30 से पहले पहले ख़त्म करके कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए भी टाइम आखिर में छोड़ें। ये हमारी कोशिश है, और इस कोशिश के मुताबिक हम फिर अगले हफ्ते एक सैंपल क्विज कर सकें, या जो भी आखिर में आप डिसाइड करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इन आयत से, आयत नंबर 69 से हम शुरू करने लगे, लेकिन इससे पहले की जो आयत जो चल रही हैं उनको, उनका रब्त साथ मिलाने के लिए आयत नंबर आई थिंक 63 से इबादुर रहमान की सिफात का तज़किरा है। और यहाँ पर हम ये तमहीद मैं इस तरह बांध रहा हूँ कि बाकी भी जो लोग आयात की तशरीह करेंगे, तो इन ओवरऑल चीज़ों का ख्याल रखा जाए, इन द सेंस कि इस सूरा में अब्द एक मरकज़ी मजमून है। अब्द होना, अल्लाह का अब्द होना, अब की तरफ ये की गई कुरान की आयत का नज़ूल, कुरान का नज़ूल, और फिर अर्रहमान इसका दूसरा मेन मजमून है कि अल्लाह ताला ने अपने आप को रहमान कहा और जितलाया, जबकि कुफार इस्लाम को पसंद नहीं करते थे। तो इबादुर रहमान की सिफ़ात की बात हो रही है, तो उन सिफ़ात को का तज़किरा आयत नंबर 62 से हुआ है। तो उनको रिपीट तो नहीं करते, लेकिन तफसीलन तो नहीं, लेकिन जस्ट समरी वाइज पहला पॉइंट ये था कि वो चलते नरमी से हैं, यानी तकब्बर नहीं होता उनमें, जो इबादुर रहमान है। और अगर उनसे कोई मुखातब होता है जाहिल, जाहिल से यहाँ मुराद नादान या ऐसा ऐसा कलाम के साथ जिससे दूसरे को गुस्सा आए, तो बजाय तनाज़ा करने के वो उनसे एराज़ बरत लेते हैं। ये बेस्ट वे है। इसी तरह उनको, वो अपने रब के साथ कनेक्टेड रहते हैं सजदों और क़याम के ज़रिए, यानी नमाज के ज़रिए। ये भी उनकी सिफ़ा है। उसके बाद उनको ये फ़िक्र होती है कि जहन्नम के अज़ाब से वो दूर रहें। खर्च में वो एतदाल बरतते हैं, शिर्क वो नहीं करते, नाहक कत्ल नहीं करते किसी को, ज़ना बेहयाई से दूर रहते हैं, झूठी गवाही नहीं देते, और जब लग़्व से गुज़रना पड़े,
یعنی ایسی صورتحال جہاں پر بے حیائی ہو یا اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہو رہی ہو یا ایسی کوئی سچویشن ہو تو بڑے کرامن بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، نصیحت سن کر عمل کرتے ہیں، نہ کہ اندھوں کی طرح گر پڑتے ہیں، اور آخر میں وہ دعا ہے جو یہ عباد الرحمن مانگتے ہیں اپنی ازواج کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے۔ تو یہ وہ سمری ہے۔ آئیے آیت نمبر 69 جو کہ کنیکٹ ہوتی ہے اس سے پچھلی آیت سے، یعنی اس سے پچھلی آیت جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو جو ایسا کرے گا، کون سے 3 کام؟ اس سے پہلے بات ہو رہی ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی ایسا جو ہے وہ نہیں کرتے، کون؟ عباد الرحمن۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، تو یہ لوگ، یہ کام جو ہیں، یہ 3 بڑے گناہ کبیرہ عباد الرحمن نہیں کرتے، لیکن جو ایسا کرے گا اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آگے آیات آ رہی ہیں کہ ان کے لیے جو گناہ ہے اس کا کتنا بڑا عذاب ان کے لیے ہے۔ ان آیات کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ صدق اللہ العظیم۔ یضاعف، کئی گنا، پڑھانا۔ تو اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے کہ جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یعنی 3 گناہوں کی جو کبیرہ گناہوں کی بات ہوئی، شرک، قتل، ناحق قتل، اور تیسرا زنا، تو ان کے گناہ جو ہیں کتنے؟ یضاعف لہ، ان کے لیے کئی گنا بڑھا کر ان کے لیے عذاب ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ رہیں گے اس عذاب میں مہانہ، ذلیل اور حقارت کے انداز میں، ذلیل اور ذلت میں اور خواری میں وہ رہیں گے، ان کا جو رہنا کا حال ہوگا۔ الا، اب یہ ایکسیپشن ہے کہ اگرچہ اتنے بڑے بڑے گناہ انہوں نے کیے ہوں، جو بھی ان میں سے من تابا، جو پلٹے، یعنی اللہ کی طرف پلٹے، جو توبہ کرے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ وہ آمنہ، اور ایمان لائے، یعنی آمنہ باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وہ عملہ عملا صالحا، اس کے ساتھ ساتھ عمل کرے نیک۔ تو 3 چیزیں: اللہ کی طرف رجوع، اللہ پر ایمان، یعنی ایمان اللہ پر عقیدے کے لحاظ سے، اور اس بات پر ایمان کہ اللہ معاف کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے، یعنی جو گناہ کے اعمال ہیں ان کو چھوڑ کر اب نیک اعمال کرے۔ فَأُولَئِكَ، ایسے لوگوں کے لیے یبدل اللہ، اللہ بدل دے گا سیئاتہم، ان کی خطائیں، ان کے گناہ حسنات، نیکیوں سے، یعنی ایک تو معاف کرنا ہے، معاف کرنے کے علاوہ ان کے جتنے گناہ ہیں وہ بدل دی جائیں گے نیکیوں کے ساتھ، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یعنی جب بھی انسان ایسا کرے۔ وَقَانَ اللہ غفور الرحیمہ، اور اس سے بھی شک والی بات نہیں، کیونکہ اللہ ہے غفور، بہت ہی زیادہ
مغفرت کرنے والا اور رحیم مہربان ہے۔ ومن تابا، اب ریپیٹ ہے، اور جو پلٹے متوجہ اللہ کی طرف، وہ عملہ صالحً، اور عمل کرے صالح نیک، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو بے شک اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف متابا، حقیقی انداز میں، ایز مفعول مطلق آ رہا ہے، اس کی توبہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہے، اور وہ اس نے شدت سے توبہ کی ہے انڈیڈ، تو اس کو گناہوں پہ پشیماندی ہوئی ہے، اس لیے اس نے کیا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے فردر صفات کی، عباد الرحمن کی، والذین، اور وہ لوگ جو لا یشہدون الزور، نہیں وہ گواہی دیتے جھوٹ، یعنی جھوٹی گواہی وہ نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں، باللغو، لغو یعنی بے جا بات، ایسی بات جس کے اندر کوئی حق نہ ہو، جو بے حیائی کی گفتگو ہو، جو اللہ کے کلام کی نفی کر رہی ہو، تو ایسا کلام ہو تو مرو، تو وہ گزر جاتے ہیں وہاں سے، کراما، بڑے ایک انداز میں، جو کہ جسے آپ کہتے ہیں ان اے ٹال وے، کہ وہ بزرگانہ انداز میں، یعنی اس کو اوائڈ کرتے ہوئے اور ان کو نگلیکٹ کرتے ہوئے۔ والذین اذا ذکروا، اور یہ وہ لوگ ہیں، اذا ذکروا، جب نصیحت کی جاتے ہیں، بھی آیات ربہم، اپنے رب کی نشانیوں کی، آیات کی، لم یخروا علیہا، تو نہیں وہ گر پڑتے ان پر، سمم و عمیانا، بہرے اور اندھوں کی طرح، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ غور سے سنتے ہیں، یعنی اس انداز میں نہیں، بہرا جو ہے وہ سنے گا تو کوئی عمل نہیں کر سکتا، اندھا جو ہے اس کو کوئی نصیحت نظر نہیں آئے گی، تو یہ مراد، یہ ایک بلاغہ کا پوائنٹ ہے، یہاں پہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نفی کی جا رہی ہے اس بات کی کہ وہ سنتے، اگرچہ وہ سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن ان پہ اثر کوئی نہیں ہوتا نصیحت کا۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہماری ازواج سے، یعنی دونوں طرح سے، بیویوں سے اور ہسبینڈ سے، یہ دونوں سے، وہ یعنی کہ کیا، وہ ذریاتنا، اور اپنی ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک، اس سے کیا مراد ہے اس پر بھی دیکھیں گے، اور یہاں پر بھی انٹرسٹنگ کمبینیشن ہے اور ایک بلاغہ کا پوائنٹ ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور بنا ہمیں متقین کا امام، یعنی دعا کرتے ہیں اپنے لیے عباد الرحمن، کتنی بڑی دعا ہے کہ متقین ان کی پیروی کریں، یعنی امام بنا، یعنی اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں کہ باقی لوگ جو ہیں، جو ان کی پیروی کریں، وہ نیکوکار ہوں۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن کا یہ رف ترجمہ ہے، رواں ترجمہ، اس میں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف صرف، یضاعف، آدف یضاعف، اور یہاں پر یہ مجہول آ رہا ہے یضاعف، اور یہ آ رہا ہے، اس کا نام ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں مجزوم ہے، اور اسی طرح سے اور نیا محانہ، محانہ، اہانہ یہینو سے، احانتاً، ذلیل کرنا، رسوا ہونا، تو محانن جو ہے یہ بنا اسم مفعول کا پیٹرن، یعنی یہ جو اہانہ یہینو، ایسے ہی ایسے اقامہ یقیمو تھا، تو مقامن یعنی اسم مفعول، ذلیل کیا ہوا، تو وہ اس حال میں رہیں گے کہ وہ ذلیل کیے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اور نیا لفظ، یبدل اللہ، بدلہ یبدل، سیئات، برائیاں، حسنات، نیکیاں، متابہ، تابہ سے اسم مشتق، آپ اسم اور یہ مفعول مطلق
کے طور پر آیا ہے یتوبو کے ساتھ مل کر. اور لیٹس سی واٹ ایلس. زور. تو یہ انٹرسٹنگ لفظ ہے کیونکہ یہ ملتا جلتا ہے زارا یزورو اور زارا یزورو جو ہے زیارت کرنا یعنی ملاقات کرنے کے معنی میں. اور یہاں پر یہ زویرہ یعنی اگر یہ روٹ لیٹرز زا واو را ہوں تو زویرہ یزورو زورن زورن ٹیڑھے سینے والا ہونا، کسی سیدھے سے ہٹا ہوا ہونا. تو یہاں پر زور کا معنی جھوٹ کے معنی میں ہے. اور لیٹس سی اس کے بارے میں اور کیا ہے، آگے چلتے ہیں. مرو گزرنا، مرہ یا مرو. لغو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. تمام ایسی ناپسندیدہ گفتگو، بات، ایکشن. اور سورۃ المومنون بھی اس کو ڈسکس کیا تھا. کرامن، کریم ان کی جمع کرامن. کروما سے یہ صفت مشبہ بنا کریم، اور صفت مشبہ کریم ان کی جمع کرامن. اس کی جمع کراماؤ بھی آتی جیسے شہداؤ ہے. اور کرامن یہاں پر جو معنی دے رہا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ انداز میں in a very elated manner. تو کرامن. ذکرو ذکرہ سے، ذکرو مجہول جب نصیحت کی جاتی ہے. جی سسٹر نورین، کوئی کوشچن؟ سر یہ میں پوچھنا چاہیے کرامن کاتبین انہی سے یہ والے ہیں کرامن جی جو بالکل آتا ہے بالکل یہی ہے معزز؟ کرامن، یہی ہے کرامن یعنی ان کی ہائیسٹ پوزیشن اینجلز کی. کرامن کے عزت والے اور نفیس اور اعلیٰ درجے کے کرامن یعنی ساری جو ہے نا پازیٹیو صفات والے. اور لیٹس سی یخرو، خرہ یخرو، یہاں پہ یہ لم کے ساتھ لم یخرو کہ گرنا، گر پڑنا. اور اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ اس کے کیا معنی ہیں. یعنی یہاں پر لغوی معنی میں نہیں، محاورتاً کہا جا رہا ہے کہ گر پڑتے ہیں. گر پڑنا یہ ایسے ہی جیسے کہ کہا جائے کہ جہاد کا نام سن کے وہ بیٹھے رہتے ہیں. معنی یہ نہیں کہ فزیکلی بیٹھے رہتے ہیں، جہاد کو نکلتے نہیں ہیں. تو یہاں پر بھی یہ گر پڑنا محاورتاً ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سنتے دیکھتے تو ہیں لیکن یہاں پر جو اشارہ ہے ان کی منافقت کی طرف ہے. اچھا، اور آگے آگے حب، یہ برکیوسیٹو کا ورب ہے. حب عطا کرنا، عطا کر. اسواجینا ذریاتینا، ہماری اولاد. قراتا، یہ لفظ استقرہ اس سے پہلے آیا تھا تو وہی اس کے روٹ لیٹرز ہیں. قرہ یا قرو، اور یہ آتا ہے سبھی میرا خیال ہے باب سے آتا ہے. سمعہ ضربہ نصرہ، یہاں پہ سمعہ زیادہ اپلیکیبل ہے. اور قرہ یا، اور یہ مشتق ہے تو اس کا معنی بیسیکلی جو قرہ یا کرو میں تو ہے کہ ٹھنڈا ہونا، تو ٹھنڈک یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک. تو یہاں مراد ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. للمتقین امامہ، امامہ جو ہے امام ہونا، آگے ہونا، اس کا قصد کیا جائے یعنی فعال ان کے وزن پہ. امام، پیشوا، جس کی پیروی کی جائے. تو یہ لفظ یہاں پہ کلیئر ہوا. آئیے، ہمارے پاس ابھی کتنے منٹ ہیں؟ 7-8 منٹ ہیں. ان آیات میں سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. 2 پوائنٹس ہیں جو بلاغہ کے پوائنٹس ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. ایک پوائنٹ تھا، کون سا تھا؟ ہم نے بات کی تھی
ہاں ایک تو یہی تھا الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ خیر تو ایکسپلین کر دے کہ وہ کانوں سے سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن بہیو ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ ان کا سننا اور دیکھنا کام نہیں آتا. تو یعنی ایک تو یہ پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہاں پہ ہے قرۃ اعین. اس میں دو باتیں ہیں. قرۃ یہاں پہ ایز نکرہ استعمال ہوا ہے، اور وہ کیسے پتہ چلا نکرہ استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے. تو مضاف الیہ کی شیپ میں دی اونلی وے ٹو ٹیل کہ مضاف نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اس کا مضاف الیہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر جو نکرہ تنکیر ہے اور کس طرف کی جا رہی آیونن، اور آیونن جو ہے جمع عینن کی ہے، اور عینن کی جمع عیونن بھی ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو آیونن ہے جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں. یہ ہم نے کئی دفعہ اس میں تذکرہ کیا لیکن ڈیٹیل میں بات نہیں کی. کچھ ایسے اوزان ہیں جمع کے جو جمع کی قلت کو مینشن کرتے ہیں، یعنی بہت بڑا گروپ نہیں، چھوٹا گروپ. جیسے کہ طالب کی جمع طلباء ہے لیکن طلبتن بھی ہے. کافر کی جمع کفار ہے، کفرتن بھی ہے. یعنی یہ ایسی جمع جو کہ ہے تو جمع لیکن جمع کی قلت کو ظاہر کرتی ہے نہ کہ زیادتی کو. تو آیونن اور عیون میں فرق یہ ہے کہ عیون جمع جو ہے وہ کثرت کے لیے ہے، جبکہ آیونن جو ہے وہ جمع قلیل کے لیے ہے. تو یہاں پر کیوں کہا گیا پھر قلیل؟ کیونکہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ متقین جو ہے وہ قلیل ہوتے ہیں. تو جہاں مراد ہے کہ ٹھنڈک آنکھوں کی ہے تو وہ قلیل ہی ہوں گے، اس لیے آیونن استعمال کیا گیا. یہ ایک پوائنٹ ہے قلت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو یہ ہو گئی. اب رہ گئے 5 منٹ. تو 5 منٹ میں ان آیات پہ لیٹ سی کسی ایک کا ہم کر لیتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن ہے تاکہ اس پر ہم جی ڈاکٹر فوزیہ. سر یہ مطابع ابھی آپ نے بتایا یہ اس میں مفعول بن رہا ہے، یہاں پہ آپ نے مفعول مطلق اس کو وہ کیا ہے، اور دوسرے سر اس کو کہتے ہیں کہ یہ تاکید توبہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جی کیا جی یہ ٹھیک ہے؟ مطلب ہے بالکل کہ صحیح یہ ہے. مصدر دیکھیں میمی. یتوبو جو ہے جب فعل کے بعد مفعول بھی اس شیپ میں کہ وہ اسی سے مشتق ہو یا اس کا مصدر ہو، مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، سمائی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. سسٹر انیس فاطمہ. جی سر، ابھی ہماری تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں. ان آیات کے لیے ہاف این آور آپ نے مینشن کیا تھا نا. وہ اچھا ابھی آیات رہتی ہے، میں تو ختم کر چکا، وہ رہ گئی سوری. ہے، اور سر وہ میرے خیال سے بردر محمد ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو پہلے سلاٹ دے دیں ان کا، کہ ہی ہیز ٹو گو سم ویئر. شاید آپ نے میسج نہ دیکھا ہو، میں نے کہا آپ کو ریمائنڈ کروا دوں. میں نے نہیں دیکھا. محمد کنہوں نے؟ افضال. مجھے نام پورا نہیں پتا. وہ بردر چلے خود ریز ہینڈ کو بتا دیں. چلے وہ بتا دیتے ہیں. پہلے یہ آیات کو کور کر لیتے ہیں. I totally forgot. Let's say. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اولئک یجزون الغرفہ. تو یہ وہی لوگ ہیں. وہ لوگ کون؟ عباد الرحمن کی بات ہو رہی ہے. یجزون جزا دیے جائیں گے، بدلے میں دیے جائیں گے. الغرفہ، الغرفہ سے مراد اونچے بالا خانے جنت میں اعلیٰ مقام. بیما صبرو، اس سبب کے جو انہوں نے صبر کیا. اس سے مراد یہ ہوا کہ عباد الرحمن بننے کے لیے بڑا صبر درکار ہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور ملاقات کی جائے گی ان سے اس میں، یعنی ان غرفات میں، جنت میں. تحیتاً،
یعنی دعاؤں کے ذریعے، گریٹنگز کے ذریعے، وہ سلامہ اور سلامتی کے ساتھ، یعنی فرشتے ان کو ویلکم کریں گے، گریٹ کریں گے، ان کا استقبال کریں گے تحیہ اور سلام سے. خالدین فیہا، رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. حسنت مستقرم و مقامہ، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے اور مقام ہے. انٹرسٹنگ، اس سے پہلے چند آیات پہلے جہنم کا ذکر ہوا تھا، تو وہاں کہا گیا تھا انہا ساعت مستقرم و مقامہ، کہ بے شک وہ ایسی ایک بری جگہ ہے، ٹھکانہ ہے اور مقام ہے. اور یہاں پر جنت کے بارے میں حسنت. قل ما یعبأ بکم ربی، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا یعنی نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب. لولا دعاکم، اگر تم نہ کرو، اس کو پکارو نہیں، تو اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری دعاؤں کی یا تمہارے پکارنے کی. کہ یعنی یہ جو لفظ یا بہو ہے، یہ ہے با یعنی یبعو فتح کے پیٹرن پر ہے. اور سر یہ پلیز لکھ دیں ذرا، یہ اس کا ماضی لکھ دیں ذرا. میں لکھتا تو ایک سیکنڈ. آبا، ایک منٹ، آبا اور یا بہو، یا بہو. اچھا، بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں نے بھی لکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ جو الف ساتھ آیا ہوا ہے نا اس کے، یہ کتابت کا ہے، کیونکہ یا بہو تو واحد ہے، مضارع واحد ہے. سر یہ ابا نہیں بنے گا ماضی سے؟ این کہاں گیا؟ این لگا ہوا ہے نا، آبا آبا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو لکھا ہوا؟ آبا فتح کے پیٹرن پہ سر مجھے نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا، آپ نے نہیں کدھر آئے گا. لکھا ہے؟ میں دوبارہ لکھ، باقیوں کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل نظر آ رہے ہیں، بالکل واضح ہے. آبا دوبارہ لکھے سسٹر. اچھا سر، پتہ نہیں میرا کچھ شاید. سر وہ ان کو بتائیں کہ لکھائی کے اندر ہے سر، لکھائی کے اندر ہے. اسی ہاں کے اوپر ہاں میں لکھ اب نظر آ گیا، جی جی آ گیا، آ گیا نظر. ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو. لولا دعاؤکم، کہ اگر تم اس کو پکارو بھی، یعنی تمہارا پکارنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ کو پرواہ نہیں تمہارا، یعنی میرے رب کو پرواہ نہیں ہے تمہارا پکارنا، اگرچہ تم اس کو اگر تم پکارو، یعنی اس تمہارے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. کیوں؟ فقط کذبتم، کہ تم یقیناً کر چکے ہو تکذیب، جھٹلا چکے ہو. فسوف یکون لزاما، تو قریب ہے کہ وہ عذاب جو ہے تم پر لازم ہو کر رہے گا. تو یکونوں میں یہاں جو اس کا اسم ہے اس سے مراد یہ اس عذاب کا جو مفہوم یہاں پر مل رہا ہے. ان میں جو لفظ لزامہ، یہ چمٹ جانا، لزیمہ یلزم لزامہ، اس سے ملتا جلتا لفظ ہم نے پچھلی بار بھی ایک پڑھا تھا، چمٹ جانا. غرامہ ملتزم بھی اسی سے تھا. تو یہ بہت ہی برا عذاب ہے جو چمٹ جاتا ہے. تو ان الفاظ میں ہمارے نئے الفاظ تو کوئی خاص نہیں ہے، تو یہیں پر ہم اس کو روکتے ہیں اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے سیشن سے. تو میرے پاس تو پہلا سیشن ہے سسٹر فریحہ کا. تو کوئی سسٹر انیس کچھ کہہ رہی تھی کہ آرڈر چینج کرنے کے بارے میں. وہ آرڈر چینج اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس آرڈر میں چلنا ہے نا، پہلا رکوع اور دوسرا رکوع. چینج کیسے ہو سکتا ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. پہلے رکوع سے چلیں. تو پہلے رکوع سے چلتے ہیں. سسٹر فریحہ سے
ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سٹارٹ کریں. میں یہاں سے سلائیڈز نظر آ رہی ہیں تو انہی سلائیڈز کو یوز کریں. جی شہزاد صاحب آپ آن بورڈ ہیں؟ سسٹر فریہ موجود ہیں؟ جی سر میں موجود ہوں. جی سسٹر فریہ آ گئی ہیں سر. جی سر. تو سسٹر فریہ شروع کرتے ہیں آپ سے. اگر آپ دینا چاہیں خلاصہ تھوڑا سارا تو دے دیجیے, نہیں تو میں بعد میں ایٹ دی اینڈ میں سم اپ کر دوں گا پوری سورہ کو. جی سر میں سٹارٹنگ پوائنٹس تو مجھے دینے ہی تھے, وہ میں دے دیتی ہوں جو اس سے متعلق ہیں میرے والے پارٹ سے خاص طور سے. تو پھر وہ ساتھ ساتھ کور ہوتا جائے گا کیونکہ پھر لینتھی بھی ہو جائے گا سر. جی جی بالکل. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورۃ الفرقان کی ابتدائی 9 آیات کے بارے میں کچھ پوائنٹس شیئر کروں گی جتنا میں سمجھ پائی ہوں اس کو. سورۃ الفرقان مکی سورہ ہے, مصحف کی ترتیب میں 25 نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب اس کی بتائی گئی ہے کہ یہ 42 سورہ ہے قرآن کی. اس کا نام الفرقان اس کی پہلی آیت میں آنے والے لفظ الفرقان سے ہی لیا گیا ہے علامتی طور پر, لیکن اس کے مضامین بھی اس کے نام سے کافی حد تک مطابقت رکھتے ہیں. یہ مکی دور کے مڈل کی یعنی سورہ ہے, تقریباً 790 کے اراؤنڈ یہ سورہ نازل ہوئی سورۃ المؤمنون کے قریب کے زمانے میں. یہاں سے صورتوں کا جو کچھ ہم نے ایک گروپس کا بھی ایک رکھا ہوا ہے سلسلہ کی گروپس میں تقسیم کیا ہوا ہے صورتوں کو اپنی آسانی کے لیے. تو صورتوں کا چوتھا گروپ ہے جو کہ مکی و مدنی صورتوں پہ مشتمل گروپس بنے ہوئے ہیں. تو اس گروپ میں 8 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی سورہ احزاب آئے گی. تو اس 9 صورتوں کے گروپ میں سورۃ الفرقان پہلی سورہ ہے. اور اب اس کے تھوڑا سے میں رننگ ٹرانسلیشن ہی کر لوں گی کیونکہ پھر الفاظ کی بھی تھوڑی سی تشریح وغیرہ چلتی رہے گی تو اس میں کور اپ ہو جائے گا. میں سٹارٹ سے لے کے چلتی ہوں اور اسی کے بیچ میں پھر میں کوشش کروں گی کہ کچھ بلاغہ کے نکات اور تفہیم کے کچھ نکات بھی میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتی جاؤں. پہلے تو ون گو میں فرسٹ راؤنڈ میں میں اس کی ٹرانسلیشن کر لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات, نزلہ جس نے نازل کیا, الفرقان فرقان یعنی قرآن, علی عبدہ اپنے بندے پر, لیکونا تاکہ ہو جائے وہ, للعالمین اہل عالم کے لیے, نذیرا ڈرانے والا. الذی وہ جو, لہو اسی کی ہے, ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, ولم اور نہیں, یتخذ اس نے بنایا, ولدن کوئی بیٹا یا اولاد, ولم یکن اور نہیں ہے, لہو اس کا, شریکن کوئی شریک, فی الملک کی بادشاہی میں, وخلق اور اس نے پیدا کیا, کل شیء ہر چیز کو, فقدرہ پھر مقرر کیا اس کا, تقدیرہ ایک اندازہ, واتخذوا اور بنا لیے انہوں نے, من دونہ اس کے سوا, آلہۃن کئی معبود یا کچھ معبود, لا یخلقون نہیں وہ پیدا کرتے, شیئن کچھ بھی, وہم اور وہ, یخلقون خود پیدا کیے گئے ہیں, ولا یملکون اور نہیں وہ اختیار رکھتے, لانفسہم اپنی جانوں کے لیے, ضررن کسی نقصان کا, ولا نفعن اور نہ ہی کسی نفع کا, ولا یملکون اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں, موتن موت کا, ولا حیاتن اور نہ ہی زندگی کا, ولا نشورا اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا. وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, ان ھذا نہیں ہے یہ یعنی قرآن, الا مگر, افکن جھوٹ, افطراہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا اس کو یعنی اس قرآن کو, وَأَعَانَهُ اور اس کی مدد کی ہے,
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اس پر، یعنی اس افترا پر، علیہ مدد کی ہے اس کی، یعنی مدد کی ہے اس کی اس افترا پر، قوم آخرون ایک دوسری قوم نے، فقط پس بے شک، جاءوا وہ آئے، ظلم وزوراً اور زور پر یعنی جھوٹ پر، یعنی انہوں نے ارتکاب کیا، وہ مرتکب ہوئے ظلم اور جھوٹ کے، یعنی اس جرم کے، وقالو اور کہا انہوں نے، اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، ایک تتبہا اس نے لکھوا لیا ہے ان کو، فہیا پس وہ تملا پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرتم و اصیلا صبح اور شام، قل کہہ دیجئے، انزلہ نازل کیا اس کو، یعنی اس قرآن کو، الذی اس نے جو، یعلم السر جانتا ہے پوشیدہ باتیں، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین کی، انہو بے شک وہ، کانا ہے، غفور الرحیمہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، وقالو اور کہا انہوں نے، ما لہذا الرسولی کیسے ہے یہ رسول، یأکل الطعام کھاتا ہے کھانا، ویمشی اور چلتا پھرتا ہے، فی الاسواق بازاروں میں، لولا کیوں نہیں، انزلا نازل کیا گیا، الیہ اس پر، ملکن کوئی فرشتہ، فیکونا پس ہو جاتا وہ، معاہو اس کے ساتھ، نذیرا ڈرانے والا، او یا یلقا ڈالا جاتا، الیہ اس کی طرف، کنزن ایک خزانہ، او یا تکونو ہوتا، لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، یأکلو منہا وہ کھاتا اس میں سے، وقال الظالمون اور کہا ظالموں نے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر، رجلا مسحورا ایک جادو زدہ انسان کی، انظر دیکھیے، کیفا کس طرح، ضربوا لکا یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، یا انہوں نے بیان کی آپ کے لیے، الامثال مثالیں، یعنی اعتراضات، فدلوا سو وہ گمراہ ہو گئے، فلا پس نہیں، یستطیعون وہ طاقت رکھتے یا پا سکتے، سبیلا راستہ، یعنی وہ خود ہی اپنا راستہ کھو بیٹھے ہیں۔ یہاں تک اس کی ٹرانسلیشن مجھے کرنی تھی۔ اب میں الفاظ کی کچھ اہم الفاظ کی صرفی تشریح کر لیتی ہوں، کیونکہ صرف میں تھوڑا سا ٹائم مینیج کرنا تھوڑا سا لینتھی ہو جائے گا، تو الفاظ جو مجھے لگ رہا ہے کہ جن کو ایکسپلین کیا جائے ان کو پہلے دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ میں نے کچھ آیات کی نحوی ترکیب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کرنی ہے، 1 یا 2 آیات کی، تو جب میں اس جگہ پہ پہنچوں گی تو وہیں پہ پھر میں اس کی تھوڑی سی اس کی مزید نحوی ترکیب بھی وہیں پہ پیش کر دوں گی۔ تو یہاں پہ میں یہاں سے شروع کر لیتی ہوں، تبارک الذی سے۔ تبارکہ بہت ہی بابرکت ہے، یعنی یہ مبالغے کا اسلوب ہے، صیغہ ہے، ویسے تو فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں تقریباً 9 ٹائمز یہ آیا ہے، سورۃ الفرقان میں ہی یہ صرف 3 مرتبہ آ گیا ہے، اور جب یہ قرآن میں جس جگہ پہ آتا ہے، آگے کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات اس طرح کی جاتی ہے کہ جو واقعی توجہ دلانے کے لیے جس طرح کوئی بات کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، یعنی فیض والی ہے، جس میں خیر کثیر ہے، جس میں بڑھوتی ہے، دوام ہے، اثبات ہے، بلندی، تقدیس کے معنوں میں آتا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس طرح سے۔ اور الذی اس کا فاعل ہے، نزلہ کا لفظ یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ لگ رہا ہے، کیونکہ نزلہ کا جیسا کہ ہم جانتے ہیں میننگ ہوتا ہے بتدریج اتارنا، نازل کرنا، یعنی ضرورت کے مطابق قرآن کا جس طرح سے ایک ٹائم پیریڈ میں نزول ہوا، اور انزال اس کے مقابلے میں وہ لفظ ہوتا ہے جس میں یک بارگی نازل ہونے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ نزلہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا، اس کی بھی کوئی حکمت نظر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، کہ جیسے اسی سورہ میں آیت نمبر 32 میں مشرکین کا، کفار کا وہ جو اعتراض تھا کہ قرآن ایک جملتاً واحدتاً کی صورت میں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شروع میں ہی اس سورہ کے یعنی ان کے اس آرگیومنٹ کو بالکل یعنی اہمیت نہیں دی، اور خود نزلہ کا لفظ استعمال کر کے یہ
اس طرح سے بتایا گیا کہ قرآن کو تدریجاً ہی اتارنا ضروری تھا، تاکہ وہ، جیسے کہ وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تثبیت قلب ہو اور لوگوں کے لیے بھی اس پہ عمل کرنا آسان ہو، اور وقت کی ضرورت کے مطابق اس کی ایک مقدار جتنی ضرورت تھی احکامات کی انٹینسٹی کے حوالے سے، ایپلیکیشن کے حوالے سے، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تھا. اور یہاں پہ نزلہ کا لفظ اس وجہ سے مجھے لگا کہ میں اس کو ایکسپلین کروں. نزل الفرقان، نازل کیا اس نے فرقان، تو یہاں پہ قرآن مجید کے لیے فرقان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی فارق کے معنی میں ہے، فرق کرنے والا، جو کہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے، اچھائی برائی، نیکی بدی، گناہ ثواب کی تفریق کے لیے، ہدایت و گمراہی کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دکھانے کے لیے، ایک کسوٹی اور ایک معیار بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور قرآن کو یعنی ہر حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں حلت و حرمت کے احکامات کو بھی جدا جدا کر کے واضح کر کے پیش کیا گیا، اور یہ ہے کہ اہل سعادت و اہل شقاوت کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا گیا تاکہ لوگ اس چیز کے لیے جو اس کو سمجھ جائیں پھر وہ اس مقصد کے لیے کوشش کریں. تو ہر حکم کو کھول کھول کر واضح کر دینے والی یہ کتاب ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی اعلیٰ عابدی ہی اپنے بندے پر. تو اس پہلی آیت میں اصل میں یہ 3-4 الفاظ اتنے امپورٹنٹ مجھے لگ رہے ہیں کہ اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ عبد کا لفظ ایک تو اس سورہ میں مزید آگے بھی استعمال ہوا، اس کے علاوہ پہلے بھی ہم دیکھ کر آئے کہ 2 صورتوں میں یہ بالکل شروع کی آیات میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد ہی کا اسلوب، یہ لفظ یہ استعمال کیا کہ اپنے بندے کو، یعنی ایک جب کوئی اہم معاملہ تھا معراج پہ لے جانے کا، یا پھر یہ بتانے کے لیے کہ قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اصل میں یہ لفظ یہاں پہ بھی جو استعمال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے، ان کے ساتھ محبت اور اپنائیت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور ساتھ میں جو کفار کے جو ان کے آبجیکشنز تھے کہ جیسے کہ سورہ میں بھی آگے بہت مرتبہ آ رہا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کسی عبد کا، کسی عام انسان کا، ایک بندے کا انتخاب کیوں کیا، کسی فرشتے کا انتخاب کیوں نہیں کیا. اس حوالے سے لگتا ہے کہ سورہ کے شروع میں ہی ان پوائنٹس کو ایک طرح سے لے لیا گیا ہے کہ تاکہ ہم بھی پڑھنے والے بھی اس وقت بھی اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اٹینٹو ہو جائیں، اور اس وقت جب یہ نازل ہوا ہوگا تو یقیناً اس سورہ کا آغاز بہت ہی ایک واضح انداز میں اور باروب انداز میں ہوا. اور اس کے بعد آگے بھی جو اس کا کنکلوژن ہے کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ ہو جائے وہ، یعنی کون ہو جائے، یا تو یہ عبد یکونا میں جو ضمیر ہے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ یہ اس عبد کی طرف جاری ہو، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ فرقان کی طرف جاری ہو. دونوں طرح سے ترجمہ اس کا بالکل اور معنی اس کا واضح ہوتا ہے کہ تاکہ یہ قرآن یا یہ صاحب قرآن یہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے یعنی بن جائیں. اور اس ڈرانے سے مراد بھی یہ ہے کہ ان کو وارن کرنے والے، ان کو جو انجام سے ایک طرح سے باخبر کر کے ان کو الرٹ کر دیں کہ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے عمل کریں گے تو آپ کے لیے بھلائی اور فائدہ ہے، ادروائز آپ کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ للعالمین کا ورڈ اگر اس کو بھی کور کر لیں کہ عالم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا باقی سب جو کچھ بھی ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے. ویسے یہ عالم سے یہ لفظ نکلا ہے، اور علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اور نشانی ایسی چیز ہے جو اپنے یعنی بنانے والے کی طرف اشارہ کرتی ہے یا رہنمائی کرتی ہے. تو جتنی بھی جہان ہے، اگر اس کا جنرل معنی لیا جائے تو یہی ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے، لیکن اس کانٹیکس میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے دیکھیں گے تو ان کی نبوت تمام جن و انس کے لیے ہے. اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث بھی موجود ہیں اور قرآن کی آیات بھی ہیں. تو اس پہلی آیت کو میں نے ذرا ٹائم لگا کے ایکسپلین کیا، اور اس سورہ کا سٹارٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کا جو مین ٹاپک ہے وہ کیا ہے، توحید اور رسالت کا اثبات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے وحی الہی ہونے کے خلاف جو قریش کے اعتراضات تھے، ان کے شبہات تھے،
उसके आगे सारे जवाबात आ रहे हैं और उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तमहीद बनाई गई है, और कुरान का असल मकाम और मर्तबा क्या है, वही का मर्तबा क्या है और साहिब कुरान का मर्तबा क्या है, उस चीज़ को आगे सारा एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि जो लोग अपने अकीदे को इस हवाले से दुरुस्त कर लेंगे उनके लिए आखिरत में कामयाबी है, और जो तकज़ीब करते रहेंगे उनको वार्न किया गया है। अलबत्ता उनके लिए भी एक तरह से इत्माम हुज्जत की गई है, उनको हर तरह से बताया गया है कि वो कहाँ कहाँ पे गलत हैं और उनको मुतनबे किया गया है। तो आयत नंबर 1 के बाद मैं थोड़ा सा इसको कुछ लेके चलती हूँ कि अगली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, इख्तियार, गलबा और इस चीज़ को खुद ही एक्सप्लेन किया कि उसका ना तो कोई शरीक है, ना उसको किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, ना औलाद की, जैसे किसी भी इंसान को या किसी भी और मखलूक को ज़रूरत होती है। और फिर इसी आयत का जो एंडिंग है कि फ़क़द्दरहु तक़दीरा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला ने कायनात में जो कुछ भी जिस भी चीज़ को तख्लीक किया है उसको एक बाकायदा उसके लिए एक मिकदार भी मुकर्रर की है और उसकी एक तकदीर बनाई है, यानी उसकी एक तरह से उसकी प्रोग्रामिंग की है कि उसकी कितनी उसका लाइफ स्पैन होगा, क्या उसका दायरा कार होगा, क्या उसकी यूटिलिटी होगी, क्या उसका यूसेज होगा, कितना उसने किस हद तक जो है जाना है, कब तक उसने फिना हो जाना है, सब कुछ हर चीज़ को अल्लाह ताला ने डिसाइड करके यानी जो भी चीज़ क्रिएट की है उसके बारे में एक पूरा प्रिसिशन के साथ और परफेक्शन के साथ एक तकदीर बनाई है। ये तकदीर हमारे अंदाजे की तरह नहीं है, जिसको हम उर्दू तर्जुमे में अंदाज़ा कहते हैं। इट्स नॉट लाइक एस्टिमेट। इसमें यकीनन अल्लाह ताला की परफेक्शन और पूरी कुदरत इसमें यकीनन पाई जाती है। उसके बाद अगली आयत में इस तरह से है कि एक तरफ तो वो अल्लाह ताला की ये ऊपर शान बयान की गई, और अब इन लोगों का क्या हाल है कि ये माबूद ऐसे बना रहे हैं जो कि किसी भी तरह से अलूहियत के किसी भी मयार पे पूरे नहीं उतरते, कि खुद यानी कुछ पैदा नहीं कर सकते, खुद वो पैदा किए गए हैं, अपने आप को किसी नफा नुकसान से बचा नहीं सकते, और उनके इख्तियार में यानी मौत हयात कुछ भी नहीं है। और फिर क्या हुआ कि चूंकि उनके दलाइल में कोई मजबूती ही नहीं थी, लिहाजा अब उन्होंने कुफार ने, कुरैश ने क्या किया कि शक व शुबे कुरान के बारे में डालने शुरू किए, मुश्तबे करार दिया कि ये जो कलाम है ये तो घर लिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनकी अयानत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कुछ अजमी लोग या कुछ अहले किताब जो किसी हद तक तालीम याफ्ता थे उस वक्त में, और वो लिखना पढ़ना जानते थे। और यहाँ पे भी यानी इफ्क के बारे में और जो पीछे शिर्क के बारे में बात हुई, जो वो शिर्क कर रहे थे और फिर ये कुरान को उन्होंने इफ्क करार दिया। तो आगे यहाँ पे जो कहा गया इस आयत नंबर 4 के एंड में, कि फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा, कि वो बेशक आए जुल्म और झूठ पर। तो इसमें भी यानी एक बलागा का भी पॉइंट है कि जुल्म उनका ये शिर्क है, और ज़ूर ये जो इफ्तरा उन्होंने करार दिया, कुरान को झूठ करार दिया, तो ये उसकी तरफ एक बलागा की टर्म भी है इसमें, लफ़ व नशर, जो कि यहाँ पे मुझे समझ में आई। और बल्कि इसके ऊपर भी जो ऑपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, दर्रन, नफ़ा, मौत, हयात, नशूर वगैरह, ये भी बलागा के ही कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। उसके बाद उन्होंने, जैसा कि एतराज़ हम अक्सर जगहों पे पढ़ते हैं, देख रहे हैं कि वो इसको पुराने वक्तों की कहानियां कहते रहे कि ये उनके ऊपर इमला करवाई जाती हैं सुबह शाम। और सुबह शाम से भी मे बी ये इसका पॉइंट हो सकता है कि उस ज़माने में 2 नमाजें होती थी और लोग वहाँ पे गैदर होते थे, तो कुछ हर तरह के लोग थे, और इन्होंने इस तरह से ये एक बात एक बना दी कि वहाँ पे कुछ हेल्प होती है खुफिया तौर पे। और अगली आयत में जो यालमु सिर्र फिस समावात का भी उसलूब इस्तेमाल हुआ है, तो इससे भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अल्लाह ताला तो पोशीदा बातों को भी जानते हैं, तो अगर वो कोई छुप के साजिश कर रहे हैं या कोई प्लान भी बना रहे हैं, तो अल्लाह के नज़दीक ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने गुंजाइश भी दी कि वो गफूर रहीम है, अगर वो चाहें तो अपने इन अमाल से वो तौबा करके अपने आप को फिक्स कर लें, दुरुस्त कर लें। उसके बाद उन्होंने जो
इस आयत से एक्चुअली मैं इस आयत को थोड़ा सा नहव में कवर करना चाह रही थी, तो इसकी साथ ही एक्सप्लेनेशन हो जाएगी आयत नंबर 7 की, और साथ ही मैं इसमें कुछ नहवी तरकीब भी कर देती हूँ। तो आयत नंबर 7 है वा अतफ है, ये पीछे आयत क़ाल लज़ीना कफ़रू से अतफ हो रहा है यहाँ पे। क़ालू फ़ेल व फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल अलवाव है। मा इसमें इस्तफ़हाम, मुब्तदा, ली जार, और हा तंबीह के लिए है, और जा इसमें इशारा है। तो ये जार मजरूर शिब जुमला खबर बन गया, और मा इस्तफ़हाम मुब्तदा बन गया। ले रसूल अर रसूल हाजा के लिए बदल कह सकते, बदल है, और याकुलू फिर अर रसूल के लिए हाल है। तो याकुलू ताआम और व यमशी फिल अस्वाक, ये दोनों एक तरह से जो फ्रेजेस हैं कह लें कि ये भी किनाया के तौर पे ही इस्तेमाल हुए कि वो इंसानी हवाइज रखते थे, ज़रूरियात रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कि वो बाज़ारों में चलते फिरते थे। तो ये भी उन्होंने यानी कस्बे माश के लिए कोशिश करते थे, तो ये उन्होंने तहकीर के अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात की। लौला हरफे तहदीद है, उभारने के लिए। उनजिला फेले माजी मजहूल है। इलाही मलकुन नाइब फाइल है, इसके लिए उनजिला के लिए। फा यहाँ पे सबबिया है जिसमें मुज़मिर होता है, लिहाजा इसने फेले मुदारे यकूनु को यकूना यानी मंसूब कर दिया। माहू यानी यकूनु में हुआ की ज़मीर इसका इस्म है, और माहू को हम खबर खाना भी कह सकते हैं, या खबर यकूनु, और नज़ीरन को हम हाल कह सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन भी है इसकी तरकीब की, और यानी हम नज़ीरा को खबर खाना भी कह सकते हैं, और यकूनु में हुआ की ज़मीर को ही इसम यकूनु कहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जज़ाकल्लाह कह रहे हैं खैरन। कि टाइम, जी जी बहुत अच्छा। टाइम जो है थोड़ा सा हमारा लिमिटेड है, लेकिन मेरा ख्याल है सबको शहजाद साहब इतना टाइम ज़रूर दें। हम इसको 2 सेशंस में ले जाएंगे। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम मैं ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम कंप्लीट नहीं, होता अगर है। आप लास्ट मिनट कोई और बात करना चाहते हैं, विल गिव यू अनदर मिनट और 2 आराम से। आपने कोई अगर इसको रैप अप करना है तो। सर इसमें भी आयत नंबर 8 में भी एक बलागा का बहुत अच्छा पॉइंट मुझे मिलता है कि शुरू से यहाँ पे जो उनका ऑब्जेक्शन है वो क़ाल लज़ीना क़ालू के अंदाज में आ रहा है, और यहाँ पे आके इस तरह से बात की गई कि वह क़ाल ज़ालिमूना। तो यहाँ पे बताया गया कि ज़ालिमूना को एक तरह से फाइल को जाहिर किया गया है, उनके इस जुल्म की जो इंतहा है उसको बताने के लिए कि वो कितना किस हद पे वो चले गए थे अपोज करने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वही को, कुरान को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को हर तरह से वो नुकसान पहुंचाने के लिए हर किस्म की झूठ के ऊपर। और फिर इसमें ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका जवाब देना भी, यानी उसको उसके ऊपर कोई डिफेंस देना या जवाब देना भी पसंद नहीं किया, बल्कि इस बात को यहीं पे क्लोज कर दिया। और उसके बाद वो उनको कह रहे हैं कि ये जादू ज़दा है, और यहाँ पे आखिर में जो इस रुकू की आखिरी आयत है उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि वो अपना रास्ता गुम कर बैठे हैं, यानी जो जादू ज़दा होता है ऑब्वियसली वो अपने हवास एक तरह से खो चुका होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये देखें आप पे कैसी मिसालें बयान करते हैं, और यहाँ पे भी मिसाल का लफ्ज़ भी एतराज़ के लिए है, क्योंकि ये जो ज़रबुल मिसल का एक अंदाज होता है ये एतराज़ के लिए या तहकीर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे वो उनकी इस तरह से तहकीर कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो तो खुद अपना रास्ता गुम कर चुके हैं। तो इसमें यहाँ तक कंक्लूड कर लेती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मज़ीद जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, एक्सीलेंट। कोई क्वेश्चन होगा तो आखिर में हम ले लेंगे। तो जी सर। ब्रदर माजिद आपको देते हैं नेक्स्ट। शहजाद भाई, मेरा ख्याल इतना टाइम सबको दें, कोई बात नहीं। अगर आज कंप्लीट सूरह नहीं होती तो नो मैटर, यानी इट विल इजीली टेक 20-25 मिनट्स, कोई बात नहीं। तो आए डॉक्टर नेक्स्ट माजिद भाई, आपका अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आयत नंबर 10 से 20 तक। सर इसी के साथ ही थोड़े से क्वेश्चंस भी ले लेना, ताकि फिर हम वापस थोड़ी आएंगे इस रुकू पे। क्वेश्चन हमने कहा है कि आखिर में लेंगे, क्योंकि उससे बहुत टाइम की लिमिटेशन है। तो एंड पे जो है ना नहीं हम सर, रख लेंगे 15-20 मिनट। सर क्वेश्चन इस मीन में कि थोड़ी सी अगर कोई इस पे तदब्बर का या कोई और शेयर करना चाहे तो साथ ही कर ले। क्वेश्चन ये थोड़ी है, बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो गया है। नहीं, तो आप उसको नोट कर रहे हैं ना क्वेश्चन को। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 3-4 हो जाएं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और कमेंट्स कर लेंगे, अगर सब लोग इस पे इतफाक करें तो। शहजाद साहब आप क्या कहते हैं?
जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, अभी कंटिन्यू करना चाहिए। एंड पे जो है वो आखिरी आधा एक घंटा या 15 मिनट जो है वो उस पे आखिरी आधा क्वेश्चन या 20-25 वो मिनट बात हम रुक जाएंगे। जी। विल ओनली कवर जितना जिस तरह सिस्टर फरिया ने किया ना, इतना कम से कम सारे लोग करें। तो इसलिए टाइम का जो है ना, विल चेंज इट, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम हमारी थी, तो माजिद भाई आप आराम से कीजिएगा जो आप करना चाह रहे हैं अपने अंदाज से। ठीक है सर। सर मैं ठीक है, आज ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा मसला हो सकता है तो उसके लिए एक्सक्यूज़ पहले से मैं कर लेता हूँ। तो ओके। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुकू नंबर 2 जो है, इसमें 11 आयत हैं और 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि मेरे ख्याल में डिस्कस हुए हैं इन आयत में। इनका जब हम तर्जुमा करेंगे तो उसमें मज़ीद हम उसको देख लेंगे। तो पहला जो इसमें जो चीज़ डिस्कस हुई है, वो जो एतराज़ात किए हैं रुकू नंबर 1 में, उनको अल्लाह ताला ने एड्रेस किया और उनको जवाब दिया है उन लोगों को। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, वो जन्नत और जहन्नम से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन होगी इस रुकू के अंदर। और जो तीसरा पॉइंट है, वो जो मुकालमा हुआ है उन लोगों के साथ कि जो लोग इबादत करते थे अल्लाह ताला के सिवा दूसरे लोगों की, उनसे मुकालमा है। और जो लोग जिनकी इबादत की जाती थी, जो नेक लोग थे या जो अंबिया थे, तो उनके मुकालमे की जो है डिस्कशन होगी। ये 3 पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल में जो कि इस रुकू के अंदर कवर होते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इसके तर्जुमे से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तबारकल्लज़ी, बहुत बाबरकत है वो ज़ात, इंशाअ, अगर वो चाहे, जअल लका खैरम मिन ज़ालिका, वो बना दे आपके लिए इससे भी बेहतर, जन्नातिन, यानी बागात, ऐसे बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जारी हैं उनके नीचे नहरें, वयजअल लका कसूरा, और वो बना दे आपके लिए महल, बल कज़्ज़बू बिस्साअती, बल्कि उन सब ने झुटलाया क़यामत को, वअअतदना लिमन कज़्ज़बा बिस्साअती सईरा, और हमने बना दिया है उसके लिए जो झुटलाए क़यामत को सईर, यानी कि भड़कती हुई आग, जहन्नम। हमने आतादना का तर्जुमा दोबारा कर लें, तैयार कर। हमने तैयार कर रखा है उन लोगों के लिए जिसने झुटलाया बिस्साअत को, क़यामत को, भड़कती हुई आग। इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन, जब वो देखेगी उनको दूर की जगह से, मिन मकानिन बईदिन, समिउ लहा, तो वो सब सुनेंगे उसको, तक़य्युज़न, जोश मारता हुआ, व ज़फ़ीरा, और चिंगारता हुआ। व इज़ा उल्क़ू मिन्हा, और जब वो डाले जाएंगे उसके अंदर, यानी जहन्नम के अंदर, मकानन ज़य्यक़न, यानी एक तंग सी जगह में, मुक़र्रनीना, इस हाल में कि वो जकड़े हुए होंगे, दाऊ हुनालिका सुबूरा, वो पुकारेंगे वहाँ मौत को। ला तदउल यौम सबूरन वाहिदन, ना तुम पुकारो, यानी इनको जवाब दिया जाएगा कि तुम ना पुकारो आज के दिन एक ही मौत को, वदउ सुबूरन कसीरा, और तुम पुकारो बहुत सी मौतों को। कुल अज़ालिका खैरुम मिन अम जन्नतुल खुल्द लती, कुल अज़ालिका खैरुन, आप कह दीजिए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि आप फरमा दीजिए, अज़ालिका खैरुन, क्या ये बेहतर है, अम जन्नतुल खुल्द, या हमेशगी की जन्नत, अल्लती वुइदल मुत्तकून, वो जो जिसका वादा किया गया है मुत्तकियों से, कानत लहुम जज़ाअम व मसीरा, वो है उनके लिए जज़ा, यानी कि बदला, व मसीरा, और लौटने की जगह। ये जन्नतुल खुल्द की बात की जा रही है कि वो जो जन्नत है वो उनके लिए जज़ा और लौटने की जगह है। लहुम फीहा मा यशाऊना, उनके लिए उसमें जो वो चाहेंगे, खालिदीना, इस हाल में कि वो हमेशा रहने वाले होंगे। काना अला रब्बिका वअदम मसऊला, वो है आपके रब पर एक वादा जिसका सवाल किया गया है। वयौम यहशुरुहुम, और जिस दिन वो जमा करेगा उन्हें, वमा यअबुदूना मिन दूनिल्लाहि, और उनको भी जिन्हें वो पूछते थे
یا عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. فیقولو، پس وہ ان سے کہے گا، انتم اضللتم عبادی ہاؤلائی، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو؟ ام ہم ضلوا سبیلا، یا وہ خود رستے سے گمراہ ہو گئے تھے، یا وہ خود رستے سے گمراہ ہوئے. قالوا سبحانکا، تو وہ سب کہیں گے پاک ہے تو. ما کانا ینبغی لنا، نہیں تھا ہمیں لائق، ان نتخذ من دونکا، کہ ہم اختیار کرتے، ہم بنا لیتے آپ کے سوا، من اولیاء، کوئی بھی مددگار. ولیکن متعتہم، اور لیکن تو نے فائدہ دیا انہیں، وآباؤہم، اور ان کے آبا کو، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ بھول گئے الذکر، نصیحت بھول گئے. وکانوا قوما بورا، اور وہ تھے ایسے لوگ جو کہ ہلاک ہونے والے تھے. فقط کذبوکم، پس تحقیق ان سب نے جھٹلا دیا تمہیں، بما تقولون، اس کو جو تم کہتے ہو، یعنی تمہاری بات کو. فما تستطیعون صرفا، پس نہیں تم استطاعت رکھتے پھیرنے کی، ولا نصرا، یعنی کہ عذاب کو پھیرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ولا نصرا، اور نہ ہی کسی مدد کی. ومن یظلم منکم، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے، نذقہ عذابا کبیرا، تو ہم چکھائیں گے اسے بہت بڑا عذاب. وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کوئی بھی مرسلین، کوئی بھی رسول، الا انہم، مگر یہ کہ بے شک وہ لیاکلون الطعام، البتہ وہ کھاتے تھے کھانا، ویمشون فی الاسواق، اور وہ چلتے تھے بازاروں میں. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنا دیا تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، آزمائش. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور ہے آپ کا رب خوب دیکھنے والا. تو یہ تو ترجمہ ہو گیا، لفظی ترجمہ. اس کے بعد میں نے نحوی ترکیب کرنی ہے. تو میرے نزدیک جو مشکل آیات ہیں اس کی، جو مجھے لگی تھی ایٹ لیسٹ، وہ پہلی آیات ہے اس کی، اس رکوع کی. تو میں اس کی نحوی ترکیب کروں گا، اور پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے اس کو. تو سر اگر آپ پیچھے لے جائیں ہمیں تبارک الذی پہ. اچھا، میں لیا ہے. تبارک الذی، جی، تبارک الذی جو ہے، یہ سسٹر فریہ نے بھی بتایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ماضی غائب کا صیغہ ہے، اور الذی اس کے لیے فاعل ہے. انشاء، اچھا، الذی کا جو صلہ ہے وہ اگلے جملے میں آ رہا ہے، جو جملہ شرطیہ ہے. تو اور جملہ شرطیہ جو شروع ہو رہا ہے انشاء، اگر وہ چاہے، تو شاء جو ہے یہ شرط ہے، اور اس کا جو جواب آ رہا ہے وہ اگلا جملہ ہے جعل لک خیرا من ذالک. اچھا، جعل جو ہے یہ ہے تو مبنی، ماضی کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ یہ محل مجزوم ہے کیونکہ یہ جواب شرط ہے ان کی وجہ سے. اور جعل لک خیرا من ذالک، اچھا، جعل جو ہے وہ یہاں پر اس کو دو مفعول بھی چاہیے، اور ہمیں ایک منصوب نظر آ رہا ہے جو کہ خیرن ہے. اور جو دوسرا مفعول بھی ہے وہ لکا ہے، اس کے لیے جار مجرور جو ہے بن کے یہ مفعول بھی ثانی بن رہا ہے، یعنی کہ وہ بنا دے اس سے بھی بہتر آپ کے لیے. من ذالکا، من ذالکا جو ہے وہ خیرن کی نعت بن کے آ رہا ہے. خیرن نکرہ اس میں، اور اس کے بعد جو من ذالکا آ رہا ہے یہ اس کی نعت کے طور پہ آ رہا ہے. اور جناتن، جناتن جو ہے یہ بدل بن کے آ رہا ہے خیر کی، یعنی کہ جو چیز آپ کے لیے اس سے بھی بہتر بنا رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ جنات ہیں. اور جنات جو ہیں یہ چونکہ بدل بن رہا ہے خیرن کا، تو اس لیے یہ منصوب ہو کے آیا ہوا ہے یہاں پر. اچھا، اور اگلا جو جملہ ہے وہ جنات کے لیے جو ہے وہ نعت بن کے آ رہا ہے، تجری من تحتی الانہار. اور تجری جو ہے اس کے لیے یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع غائب واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور انہار کی وجہ سے جو ہے
یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور انہار اس کے لیے فاعل ہے، اور من تحتیہا جو ہے او جار مجرور ہے، اور اس کے بعد جو ہے تحتی جو ہے وہ مضاف بھی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور پھر یہ عطف ہو رہا ہے، یہ جواب جو پہلا جو جواب آیا تھا وہ تو ماضی کے ساتھ آیا تھا، لیکن یہ جو دوسرا جب جواب آ رہا ہے جس پہ یہ عطف ہو رہا ہے تو یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس لیے اس کا جو ہمیں اعراب ہے وہ نظر آ رہا ہے یہاں پر یجل کی وجہ سے سکون، اور یہاں پر بھی اس کے لیے جو دو مفعول بھی چاہیے، وہ ایک قصوراً ہے اور دوسرا جو ہے جار مجرور بن کے آ رہا ہے، تو قصوراً اور لکا جو ہے اس کے لیے دو مفعول بھی ہیں اس ذکر لیے۔ اس کے بعد بل کذب، اگر میں اس کے بعد والی میں جو کرنا چاہ رہا تھا اس کی نحوی ترکیب، اور میرے خیال میں وہ تھوڑی سی ٹرکی ہے، وہ آیت نمبر 20 کی ہے جو آخری آیت ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا، تو یہ مائع نفی ہے۔ ارسلنا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور نہ جو ہے اس میں ضمیر ہے جو کہ نحنو کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف لائلٹی کے لیے اس ضمیر کو ہم نے یوز کیا ہے۔ قبل کا جو ہے یہ مفعول فی ہے، اور ٹائم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ من المرسلین۔ اچھا، یہاں پر من جو ہے اس کو کہا ہے کہ جی یہ زائد ہے، اور ایکچولی جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا کہ جی کوئی بھی مرسلین ہم نے نہیں بھیجے اس سے پہلے، اور مرسلین جو ہے یہ لفظاً جو ہے یہ مجرور ہے من کی وجہ سے، لیکن یہ محلاً جو ہے یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجے الا۔ اچھا، اب یہ جو الا ہے اکثر یہ ہے تو ادات الاستثناء، لیکن یہاں پر یہ حصر کے لیے آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی یہ کسی مستثنی منہو میں سے کسی کو جو ہے وہ نکال رہا ہے، بلکہ یہاں پر یہ حصر کے طور پہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر لے کر آئے اس حرف کو، اور حصر کیا کہ انہم لیاکلون الطعام، بے شک وہ تو انہ کی ہے یہ، اور ہم جو ہے اس کے لیے اسم و انہ ہے، اور اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس کے اوپر لام فارقہ جو ہے داخل ہوا ہے، اور یاکلون الطعام ہے، تو یاکلون جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، غائب جمع کا صیغہ ہے، واو اس میں جو ہے علامت ضمیر ہے جو کہ ہم کی طرف جا رہی ہے، اور لیاکلون الطعام، اور یہ ہم جو ہے یہ رجع واپس جو جا رہی ہے وہ مرسلین کی طرف جا رہی ہے جو ضمیر ہے۔ الطعام جو ہے وہ اس کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے، یعنی کہ وہ کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور پھر یہ دوسرا جملہ آ رہا ہے یہ بھی اس کی خبر کے اوپر عطف ہو رہا ہے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، تو وہ چلتے تھے، اور اس میں بھی ضمیر جو ہے واو ہے، مضارع غائب جمع کا صیغہ ہے، اور وہ بھی مرسلین کی طرف جا رہی ہے۔ فی الاسواق، تو یہ بھی جار مجرور جو ہے اس کے لیے متعلق بن رہا کسی سے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنایا، تو جعلنا جو ہے یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، جمع متکلم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے لائلٹی کے اس میں بتا رہے ہیں۔ بعضکم جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے اس کے لیے، لبعض جو ہے جار مجرور ہے، اور فتنہ جو ہے اس کے لیے مفعول بھی ثانی بن رہا ہے، تو بعض کے لیے ہم نے فتنہ بنا دیا، ازواج بنا دیا۔ اتصبرون، تو یہ حمزہ جو ہے استفہام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور تصبرون جو ہے پورا جملہ ہے، تم سب کیا صبر کرو گے، واو اس کے اندر جو ہے اس کے جو ہے بن رہی ہے علامت ضمیر ہے، اور انتم جو ہے اس میں جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ۔ وکانا ربو کا بصیرہ، تو یہ کانا کا سینٹنس ہے، اور اس میں اسم کانا جو ہے ربو کا ہے، اور ربو جو ہے وہ مضاف بھی ہے، اور بصیرہ جو ہے اس کے لیے خبر کانا ہے، اور بصیرہ جو ہے یہ صفت مشبہ ہے بصورہ سے، تو یہ اس کی جو ہے ناوی ترتیب ہے سر۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ، بہت عمدہ آپ نے ایکسپلینیشن بھی دی اور گرامر بھی بتایا۔ تو شہزاد صاحب
नेक्स्ट मूव करें हम। नेक्स्ट है कर्नल अफजाल, कर्नल अफजल सर। सॉरी कर्नल अफजल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर रुकू नंबर 3 शुरू हो रहा है और इसकी 14 आयत हैं और इस रुकू का जो मजमून है इसका भी उसी के साथ ताल्लुक़ है जो पिछले जो 2 रुकू गुजरे हैं, जिसमें कुफार और मुशरिकीन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं और यहाँ पे भी उन्हीं का जिक्र है। तो पहले सर मैं इसका तर्जुमा करता हूँ और फिर उसके बाद इसकी जो ग्रामर और फिर जो इसके अंदर कोई तदब्बर और तज़क्कर के जो पॉइंट्स होंगे फिर उनको यानी ले लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना, वाव हरफ है सर यहाँ पे, और काला कहा उसने, यानी किसने कहा, वो आगे सर इसका फ़ाइल आ रहा है। अल्लज़ीना उन लोगों ने जो ला यरजूना जो उम्मीद नहीं रखते थे, किस चीज़ की, लक़ाआना हमसे मिलने की यानी मुलाकात की। लौला क्यों नहीं, उनज़िला नाजिल किया गया, अलैना हम पर, अल मलाइकातु यानी फरिश्तों को, औ या नरा रब्बना नरा हम देख लें, रब्बना अपने रब को, लक़द तो तहकीक बेशक, इस्तकबरू तकब्बर किया उन्होंने, फी अनफुसिहिम यानी अपनी जानों में, जानों से मुराद ये कि अपने दिल में उन्होंने तकब्बर किया, व अताओ और सरकशी की उन्होंने, उतुवन कबीरा यानी बहुत बड़ी जो है वो सरकशी। यौमा जिस दिन, यरौना वो देखेंगे, अल मलाइकाता फरिश्तों को, ला बुशरा नहीं कोई खुशखबरी, यौमयज़िन उस दिन, लिल मुजरिमीना यानी मुजरमों के लिए, वयकूलूना और वो कहेंगे, हिजरन महजूरा कोई यानी रोकने वाली चीज़ या आड़ आ जाए। ये बेसिकली फ्रेज है जब कोई यानी ऐसी कोई खतरा या जो नज़र आ रहा होता है तो उससे बचने के लिए जो है ये फ्रेज यानी बोली जाती थी, हिजरन मजूरा। हिजर पत्थर को कहते हैं, मजूरा यानी मजबूत और महफूज। तो ये जो जिस तरीके से हतीम की चारदीवारी बनी हुई है या पत्थरों की जो चारदीवारी है, तो उसको भी यानी हिजरन मजूरा यानी मजबूत दीवार। तो इसके सर जो है आगे फिर तशरीह में जब इसको दोबारा यानी करते हैं फिर उसके अंदर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व कदीमना और हम यानी मुतवज्जो होंगे, यानी कदीमना किसकी तरफ मुतवज्जो होंगे, इला मा अमिलू उस चीज़ की तरफ जो हमने अमल किए, मिन अमलिन यानी कोई भी अमल, फजअलनाहु बस कर देंगे हम उसको, हबा अम मंसूरा, हबाअन यानी खाक यानी गर्द, मंसूरा बिखरा हुआ, तो हम उस दिन जो है उसको कर देंगे यानी जो उड़ती हुई खाक के, जिस तरह खाक उड़ जाती है इस तरीके से उनके अमल उड़ जाएंगे। असहाबुल जन्नती और अहले जन्नत, यौमयज़िन उस दिन, खैरुन यानी बेहतर होंगे, मुस्तकर्रन ठिकाने के लिहाज से, व अहसनु मकीला और यानी जो उनका आराम का जो है जगह है वो भी बहुत खूब होगी। मकीला यानी ये कलूला भी इसी से निकला हुआ, दोपहर को आराम की जो वक़्त होता है या दोपहर को जो आराम की जगह होती है उसको भी मकीला बोलते हैं। वह यौमा और फिर जिस दिन, तशक्ककू फट जाएगा, अस्समाउ आसमान, बिलगमामी यानी बादलों के साथ, व नुज़्ज़िला और नाजिल किए जाएंगे, अल मलाइकतु यानी फरिश्ते, तंजीला यानी जो है व नुज़्ज़िला अल मलाइकतु और नाजिल किए जाएंगे फरिश्ते, तंजीला से मुराद ये है कि बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता यानी फरिश्ते भी जो है वो यानी आ जाएंगे, फौज दर फौज या सफ दर सफ यानी मतलब फरिश्ते भी यानी आ जाएंगे। अल मुल्क और बादशाही जो है, यौमयज़िन उस दिन, अल हक़
یعنی سچی جو بادشاہی ہے للرحمان رحمان کی ہے، وکانا اور ہوگا یومن یعنی وہ دن للکافرین کافروں کے اوپر اسیرہ بہت مشکل بہت بھاری دن ہوگا، و یوم اور جس دن یعض کا مطلب ہوتا ہے سر یعنی دانت یعنی کاٹنا دانت کے ساتھ، و یوم یعض اس دن یعنی کاٹیں گے الظالم ظالم علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو، یقول وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش اتخذت میں نے بنا لیا ہوتا اختیار کر لیا ہوتا ما رسول رسول کے ساتھ سبیلا یعنی سیدھا راستہ یعنی راستہ یعنی راستے سے مراد یہاں پہ یہ کہ میں نے بھی رسول کے ساتھ جو ہے ہدایت والا یعنی جو ہے راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا ہائے میری شامت لیتنی کاش میں لم یعنی ہرگز نہیں اتخذ فلانن خلیلا، اتخذ یعنی بناتا فلانن یعنی فلاں شخص کو خلیلا دوست، یعنی اس وقت وہ کہے گا ہائے میری شامت کاش میں یعنی فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، لقد یہاں پہ ڈبل تاکید ہے سر لام کی بھی اور قد کی بھی، اور بے شک یعنی یقیناً عدلنی اس نے گمراہ کیا مجھے، ان ذکری یعنی ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، بعد اور نصیحت بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں یہاں پہ یعنی آ سکتی ہیں، یعنی نصیحت سے یا ذکر سے، بعد اذ جاءنی جب کہ وہ آیا میرے پاس یا وہ میرے پاس آیا، وکانا اور تھا اور ہے بھی سر یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کانا، الشیطان شیطان للانسان انسان کے لیے، خذولا جو ہے یہ یعنی دغا دینے والا جو دوست ہے، یعنی ایسا دوست جو مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ دے، یعنی جو شروع سے جو ہے اس کو تھپکیاں دیتا رہے اور سبز باغ دکھاتا رہے اور عین موقع کے اوپر جو ہے وہ غائب ہو جائے، تو یہ پھر شیطان کی طرف اس کی یعنی نسبت کی گئی ہے کہ وکان شیطان ہو، اور شیطان جو ہے وہ تھا یا ہے للانسان خذولا انسان کو یعنی دغا دینے والا دھوکا دینے والا، وقال الرسول اور رسول کہے گا یا ربی اے میرے رب، انا بے شک قومی یعنی میری قوم نے اتخذو بنا لیا ھذا القرآن اس قرآن کو مہجورا یعنی چھوڑا ہوا، وکذالک اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لکل نبی ہر نبی کے لیے عدوً دشمن من المجرمین مجرمین میں سے یعنی مجرموں سے، وکفا اور کافی ہے بربی کا تیرا رب، ہادین یعنی ہدایت دینے والا، و نصیرا اور مدد کرنے والا، وقال الذین کفروا اور کہا یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے یعنی کفر کیا یا یہ جو کافر ہیں، لولا کیوں نہیں نزلہ نازل کیا گیا علیہ القرآن اس پر قرآن جملۃ واحدہ جملۃ یعنی کہ کٹھا، واحدہ ایک ہی دفعہ یعنی ایک ہی دفعہ پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ کیوں نہیں اس پر نازل کیا گیا، کذالک اسی طرح، لنثبتا تاکہ ہم رکھیں بھی اس کے ساتھ، فؤادک یعنی فؤادک کا مطلب ہے کہ یعنی تیرا دل، ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ جو ہے ہم قائم رکھیں تیرا دل یعنی ثابت قدم تیرے دل کو رکھیں یا مضبوطی یا قوت بخشیں، ورتلناہ ترتیلا اور ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کے یعنی پڑھتے ہیں، ولا اور نہیں یتون کا وہ لاتے تیرے پاس بمثل یعنی کوئی بھی اعتراض کوئی بھی یعنی بات یعنی جس طرح وہ عجیب عجیب سوال پوچھتے تھے، اللہ جینا کا مگر جینا کا ہم بھیج دیتے ہیں یا لے آتے ہیں بالحق حق کے ساتھ، یعنی وہ آسانہ تفسیرہ اور اس کی بہترین جو ہے وضاحت یعنی اس کو ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یحشرون جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل الی جہنم جہنم کی طرف، اولئک تو یہی لوگ ہیں شر مکانہ یعنی جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ بڑا برا ہوئے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا
اور وہ بہکے ہوئے ہوں گے. تو یہاں پہ سر اس کا جو ہے جو بیسیکلی اس یہ آیات پڑھی ہیں اس کے اندر مسلسل جو پیچھے سے رکوع کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے کہ جو کفار اور مشرکین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے عجیب و غریب قسم کے یعنی چیزیں کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آ جاتا، یا ہم رب کو خود کیوں نہیں دیکھ لیتے، یا اسی طریقے سے اور ان کے مطالبے تھے. تو یہاں پہ اسی کا یعنی جواب دیا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ملنے کی امید نہیں ہے قیامت والے دن، یعنی جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت ملاقات کا ان کو امید نہیں ہے، تو وہ ایسی بات کر سکتے ہیں. ورنہ اور یہ جو بات انہوں نے کی بھی، اور یہ ان کے یعنی تکبر جو ان کے دلوں میں تھا، اور جو سرکشی اور ضد اور ہٹ دھرمی جو ان کے یعنی دلوں میں تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو کیا. پھر یوم یرون الملائکہ، تو یعنی یہاں پہ جس دن وہ یعنی فرشتوں کو دیکھیں گے، وہ کون سا دن ہوئے گا؟ صاف ظاہر ہے اس دنیا کے اندر تو فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، تو یہ یوم سے یہاں پہ یوم الموت یا یوم القیامہ یعنی ہو سکتا ہے، یعنی جب انسان یعنی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے قیامت والے دن بھی جب اس کو یعنی دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، تو اس وقت بھی ان کے سامنے یہ فرشتے حاضر ہوئیں گے. اور ایک اور جگہ پہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ قبر کے اندر بھی یعنی جب منکر نکیر یعنی فرشتے آتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ جو لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ یعنی کیا کریں گے. اسی آیت کے اندر یعنی آخر میں جو کہا گیا کہ جس دن ان کو وہ یعنی جمع کریں گے، یعنی گھسیٹ کے لے کے آئیں گے، اپنے منہ کے بل جو ہے ان کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے. پھر آگے پھر اس دن جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے اس کے اندر کوئی یعنی خوشخبری نہیں ہوئے گی، بلکہ کیا ہوئے گا اس دن جو مجرمین ہیں جب ان فرشتوں کو دیکھیں گے، عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی ایسی مضبوط رکاوٹ آ جائے کہ یہ ہمارے تک نہ پہنچے. تو یہاں پہ جو ہجرن مجور ہے بیسیکلی یہ فریز ہے جو اس وقت کے لیے بولی جاتی ہے. تو بشرا جو ہے یہاں پہ میں نے اس کے خوشخبری کہی ہے، لیکن یہ خوشخبری یعنی اس طرح کی خوشخبری ہے جس کے اندر ان کو یعنی ایک قسم کی جو یہ جو مشرکین اور جو کفار ہیں ان کو یعنی خوشخبری دی جا رہی ہے عذاب کی. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ یعنی آگے وقدمنا، اور جب وہ متوجہ ہوں گے یعنی جب وہاں پہ دیکھیں گے ان اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہوئیں گے، تو پھر وہ جو اعمال ان کے ہیں وہ یعنی جس طرح حبن منصورہ، حبن بولتے ہیں گرد اور خاک، اتنی باریک، بعض کا کسی سراغ سے روشنی آ رہی ہو تو اس کے سامنے ذرے جو ہے نا وہ یعنی چمک رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اعمال جو ہے نا ان کے اڑ جائیں گے، اور منصورہ یعنی اڑ جائیں گے. تو یہ جو ہے ان کے اعمال جو بھی یعنی نیک اعمال سے مراد یہ ہے کہ کوئی رفع عامہ کا کام کیا ہے، کوئی یعنی ہاسپٹل بنا دیا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی، تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کے آئے تو ان کے یہ جتنے بھی اس طرح کے نیک اعمال ہیں اس دن جو ہے وہ یعنی ایک باریک گرد اور غبار کی طرح وہ اڑ جائیں گے. پھر جو اصحاب الجنہ ان کی باری یعنی ان کا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس دن جو ہے یوم دن وہ ان کے لیے کیا ہوگا، خیر مستقر، یعنی بہت ہی بہتر یعنی مطلب ٹھکانہ ہو گیا ان کا رہنے کا. یعنی صاف ظاہر ہے جنت کے اندر یعنی جو مختلف جگہوں پہ یعنی کہا گیا کہ ان کے رہنے کے محلات ہوں گے یا جو بھی جنت کی یعنی نعمتیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہوئیں گی، اور ان کا اس دنیا کے اندر انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کس قسم کی یعنی وہ نعمتیں ہوں گی. وَآسَنُ مَقِيلًا، اور یعنی جو ہے قیام کے لحاظ سے بھی ان کا جو ہے یعنی جہاں پہ وہ اپنا آرام کریں گے. بیسیکلی مقیلہ جو ہے یہ کاف یا لام سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، اور کالا یقیلو کے وزن پہ ہے، کلولا بھی اسی سے یعنی یہ بنتا ہے. تو مقیلہ جو ہے یہ دونوں یعنی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس میں ظرف مکان کے طور پہ بھی اور اس پہ یہ ہے ظرف زمان کے طور پہ بھی. تو یہ دوپہر کے یعنی جو ہے آرام کا وقت ہے، تو ان کے لیے جو ہے بہت اچھا یعنی ٹھکانہ ہوئے گا یعنی آرام کے لیے بھی. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، جس جو ہے
ساتھ، یعنی آسمان جو ہے پہلے بھی دھواں تھا اور پھر جب دوبارہ یعنی یہ پھٹے گا تو اس وقت بھی یہ دھوئیں کی شکل اختیار کر لے گا، اور پھر اس بادلوں کے اندر سے جو ہے وہ فرشتے جو ہے صف در صف یعنی وہ جو ہے اتریں گے، اور پھر اس دن یعنی جو ہے بادشاہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی کہ رحمان کے لیے ہوئے گی۔ تو رحمان کی پہلے بھی کافی وضاحت ہو چکی ہے، ماشاءاللہ سسٹر فریہ نے بھی بڑی اچھا یعنی ایکسپلین کیا اس کے بارے میں کہ وہ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے اس رحمان سے اس لفظ سے ان کو چڑ تھی، اللہ کو تو وہ جانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں کون سی نئی چیز آ گئی ہے۔ تو اس دن جو ہے صحیح معنوں میں جو بادشاہی یعنی جو حکم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور وہ سچی اور یعنی بادشاہ جو ہے وہ اس کی ہوگی، اور پھر وہ دن جو ہے کافرین یعنی جو ہے ان اب کے یہ لیے کہ بہت بھاری کوئی دن ہوگا۔ ناف افضل بھائی، اب ناف کے بارے میں تھوڑا سا کر لیں پھر کلوز کرتے ہیں، کوئی بھی اپنی پسند سر کی آیت۔ سر آپ جو بھی یعنی کہہ دیں میں سر اس کو کر نہیں، دیتا ہوں۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے آپ ایک آیت۔ جی ٹھیک، اصل میں سر یہ آیت نمبر جو ہے 22 کو میں لے لیتا ہوں، اور آیت نمبر 22 میں مجھے بھی تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہ شروع میں یوم یرون ہے، تو یوم جو ہے یہاں پہ بیسیکلی یہ منصوب ہے اور آگے پھر فعل آ رہا ہے اس کے، یوم اسم ہے، تو اسم نارملی یہ جو ہے اس کو ظرف، اس میں ظرف کہتے ہیں جو منصوب آتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کا کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے آگے یا تو مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی ظرف جو ہے مضاف کے طور پہ آتا ہے اور آگے مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے یہ پورا جملہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگا یا اس کے اندر کوئی چیز پہلے سے کوئی معذوف ہے۔ تو یہ جو ہے آپ اس طرح میں نے سوچیے کہ جب میں نے پہلی اس کو سر مفعول فی ہی میں نے اس کو یہ بولا ہے سر۔ آپ یوں سوچیے نا کہ اگر جملہ شروع ہو رہا ہو اور منصوب سے ہو تو تصور میں لے کر آئیں کہ اس سے پہلے کوئی چیز معذوف ہو سکتی ہے جس کا یہ مفعول بن سکتا ہے، یا مفعول بھی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو سر عام بعض طور پہ بات مفعول مقدم بھی ہو جاتا ہے نا سر، تو اس لیے میں نے مقدم کہا مقدم آپ نہ لیں، مفعول جو ہے وہ بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کا یوم آتا ہے نا جس کو آپ مفعول فی کہہ رہے ہیں ظرف، تو اس سے پہلے ایزیوم کریں ٹھیک ہے اسکر، یعنی کہ یاد کرو وہ وقت، پھر یہ بیٹھ جائے گا اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اسکر سر، یوم یرون۔ اور دوسری بات آپ نے درست کی کہ یوم کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، تو یہاں پر مضاف الیہ پھر کیا بنے گا؟ پورا جملہ بن یہاں پہ جائے گا۔ سر جملہ ہی پھر یعنی جملہ ہی پھر بنے گا سر۔ جی جی اچھا، جی جی بالکل۔ آگے یرونا سر یہ اپنا فعل مضارع جمع حاضر کا صیغہ ہے سر۔ یرونا وہ دیکھیں گے، الملائکتا فرشتوں کو، تو الملائکتا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اس کا بھی ہے، مفعول بھی ہی، اور یرونا میں جو فاعل ہے وہ ہم ہے، تو یہ جو ہے مطلب ہے یہ انہی کی بات ہو رہی ہے جو پیچھے یعنی مطلب جو یرجونا یعنی جو لوگ یعنی امید نہیں رکھتے تھے انہی کی یعنی بات ہو رہی ہے۔ یوم یرونا یعنی وہ اس دن دیکھیں گے، الملائکتا مفعول بھی ہی فرشتوں کو، اور لا بشرا، تو یہاں پہ سر یہ لا کے آگے جو بشرا آ رہا ہے یہ لا کا اسم ہے، اور یوم یزن یہ مرکب اضافی بن رہے ہیں سر۔ تو یہ جو ہے مرکب اضافی بن کے پھر یہ اس کے متعلق ہو جائے گا سر بشرا کے۔ للمجرمین جو ہے جار مجرور، اور اس کو بھی ہم جو ہے اس کو قائم کام یا شبہ جملہ خبر بنا دیں گے اس میں لا کی سر۔ پھر آگے واو حرف عطف ہے، یقولون، جب بھی یقولون یعنی کالا یقول یعنی آتا ہے تو پھر آگے سر اس کا ایک مقولہ بھی آتا ہے۔ تو ہجرن مجورہ جو ہے، یہ ہجرن جو ہے یہ مفعول جو ہے یہاں پہ مفعول مطلق ہے سر، اور مجورن جو ہے یہ اس کی صفت بن رہی ہے، یعنی یہ صفت اور موصوف جو ہے یہ مل کے تو یقولون کا جو ہے مفعول بھی بن جائیں گے سر۔ اچھا چلیں، ایسے ہی سر تھوڑا سا اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، تو اس کو آپ نوٹ کر لیں، پھر اینڈ پر اس پہ بات کریں گے۔ آپ نوٹ کر لیجئے نمبر 22 کا جو ہے اس کو ٹھیک۔ اس کا جو ہے نا بہتر، اگر اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو نیکسٹ کے لیے چلیں، یا آپ کوئی اور بات سر کرنا اس چاہتے میں صرف ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ یہاں پہ جو آگے سر ایک جو آیت آ رہی ہے نا، جس کے جی جی اندر جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں گے کہ میری جو یعنی جو ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مجورا، تو جب وہ یعنی جب معاشر کے دن یعنی جو شاف معاشر ہوں گے، جب وہ گواہی دیں گے اور قرآن بھی گواہی دے گا، تو پھر اس وقت ویئر ڈو وی اسٹینڈ، یعنی جو ہے کچھ قرآن کو چھوڑنے سے جو کیا مراد ہے، یعنی اس کے اوپر ایمان تو چلو ہم سب کا ہے ہی ہے، لیکن آگے اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اپنی عملی زندگی میں لے کے آنا، وہ جو ہے مین چیز ہے جس کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے پونڈر کرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کریکٹ، ٹھیک ہے، اچھا تدبر کا پوائنٹ، جزاک اللہ خیرہ۔ تو ہم اگلے والنٹیئر کو دعوت دیں گے، چودھری صاحب، چودھری غلام حسین صاحب، رکوع نمبر 4 آیات نمبر 35 سے 44۔ جزاک اللہ سر۔ بھائیکم سر اس میں آیات 35 سے 44 تک ہے، 3 اس میں مضمون ہیں جو کہ کفار کی نافرمانی ہے، ان کی تباہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہ حضون کرتے تھے، اور پھر تیسرا نفس کو علاج بنانا ہے نا، 3 کا ہے۔ تو میں پہلے آپ جس طرح رواں ترجمہ کرتے ہیں نا سر، میں نے اسی طرح اس کی تیاری کی ہے، اور رواں ترجمہ ہوتا ہی نحوی ترکیب سے ہے، تو میں اسی طرح لے کر چلوں گا نحوی ترکیب کے حساب سے، جو ہے نا زبانی میں نے یاد کیا، جہاں کہیں میں بھول جاؤں میری مدد سر کیجیے گا۔ جی بتائیے۔ واو عاطفہ ہے، لام معطل القسم ہے، قسم اس کی محذوف ہے، واللہ، قد علامت فعل ہے، آتینا فعل اور نا ضمیر فاعل ہے، موسیٰ جو ہے وہ مفعول بہ اول ہے، الکتابہ مفعول بہ ثانی ہے، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، مطلب کہ میں نے پہلے فاعل کو اور پھر مفعول کو اور پھر فعل کو لایا ہوں، اور یہ جملہ جو ہے نا معطوف علیہ بنے گا۔ یہ جو ہے نا پورا ایک میں نے عرض کیا نا، کفار کی نافرمانی، ان کی تباہی ہے، یہ مطلب 5-6 آیات اسی پہ چلیں گی، یہ معطوف اور معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر جو ہے نا یہ پورا مضمون بنے گا۔ عاطفہ ہے، جالنا فعل، نا ضمیر فاعل ہے، ما ظرف ہے، اور مضاف الیہ ہے، مفعول فیہ بنے گا، اخاہ ہارون وزیرن، یہ 3 اسماء جو ہے نا منصوب ہیں۔ جالنا افعال تسییر سے تعلق رکھتا ہے جس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، تو ہم 3 جو نا اخاہ اور ہارون ایک ہی ذات ہے، اس کو ہم مبدل منہ اور ہارون کو بدل ہے اصل، اور وزیرن جو ہے نا دوسرا مفعول جالنا کا بنائیں گے۔ ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا معاون جو ہے نا ساتھی بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر عاطفہ ہے، قلنا جو ہے نا قالا کا ڈیریویٹو ہے جس کا قول اور مقولہ ہوتا ہے، قلنا فعل اور فاعل مل کر قول بنے، ہم نے کہا، اذهبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ پورا مقولہ ہے، کیسے، اذهبا جو ہے نا فعل امر ہے، اور الف اس کا فاعل ہے، القومی جار، اور القومی جو ہے نا موصوف ہے، جس کی آگے یہ صفت آ رہی ہے اللہ زینہ کی۔ اللہ زینہ اسم موصول ہے، کذبو جو ہے یہ فعل، واو ضمیر فاعل ہے، بے آیاتنا جار، اور آیاتنا مضاف علیہ مل کر جو ہے نا یہ اس کا مجرور بنے گا۔ کذبوا بے آیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ اللہ جینا کا
सिला बन जाएगा। अल्लाह दीना अपने सिले के साथ अलकौम की सिफत, तुम दोनों उस कौम की तरफ जाओ जिसने हमारी आयात को झुटलाया। यहाँ जो है ना फा जो है वो भी अतफ के लिए, लेकिन यहाँ जो है ये इसका मातूफ अलैह जो है ना महजूफ है। ये पिछले जो है ना दोनों मातूफ अलैह और मातूफ अव्वल मातूफ सानी बनकर एक जुमला बन गए। यहाँ जो है ना ये जो है ना जब वो अपनी नाफरमानी पे अड़े रहे, नसीहत को नहीं माना, तो वो जो है ना महजूफ है मातूफ अलैह। दमरना हम तदमीरा, दमरना फेल ना ज़मीर फ़ाइल और हम मफूलन बिही है, तदमीरन उसी मादे उसी फेल से इसका तल्लुक है मफूल मुतलक। और जो ना मफूल मुतलक जब आता है तो उसका मायने हो जाते हैं बहुत खूब, पूरा पूरा, इस तरह कि हमने उनको बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, तबाह नेस्त व नाबूद कर दिया। वाओ फिर मतलब कि आगे आतफा है, ये उज़कुर यहाँ महजूब मानेंगे, याद करो कौम नूह की कौम को। लम्मा जब लम्मा तो एक मजारे के साथ आए तो मजजूम करता है मजारे को, लम्मा जब माजी के साथ आए तो ज़रफ होता है और शर्त के माने भी पाए जाते हैं। तो लम्मा जो है कज़बुर रुसुला, ये जो है ना इसकी शर्त हो गई। वाओ जो है ना मैं समझता हूँ कौम नूह की तरफ है। कौम नूह ने मतलब है कि रसूलों को झुटलाया। याद को जब कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया, फिर आगे शर्त जवाब शर्त है, जदा है। अगरकना हूँ आतफा है, जालना हूँ लिन्ना से आयातन वातदना लिज़ालिमीन अज़ाबन। ये जुमले एक दूसरे पे अतफ होके ये जो है ना जवाब शर्त बनेंगे। अगरकना हूँ फेल ना ज़मीर फ़ाइल हूँ मफूलन बिही, हमने उनको गर्क किया। वजालना हम जालना फिर ना ज़मीर फ़ाइल हम मफूलन बिही, लिन्ना से जार मजरूर उसके मुतल्लिक हो गया। आयातिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि जालना जाला के दो मफूल होते हैं, एक हम है मफूल और दूसरा मफूल आयातन है। और हमने उनको लोगों के लिए निशानी बनाया। व आतदना लिज़्ज़ालिमीना अज़ाबन अलीमा, वाओ आतफा है, आतदना फे ना ज़मीर फ़ाइल, लिज़्ज़ालिमीना जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गया। अज़ाबन अलीमन जो है ना मरकबे तौसीफ़ी, ये इसकी मफूलन बिही हो गया। हमने ज़ालिमीन के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। वाओ फिर आतफा है आदन व समुदन, आदम व समुदा व साहब रस्से व करूनन बैन ज़ालिका कसीरन। फिर ये वो आदा इसी पे अतफ है, आदा मातूफ अलैह व समुदा मातूफ अव्वल, साहब रस्से मतूफ़ सानी व करून बैन ज़ालिका ये सालिस है। करूना जो है वो मौसूफ है, इसकी दो सिफतें हैं, बैन ज़ालिका और कसीरन, ये सिफत सानी है। ये मासूफ अपनी दोनों सिफतों के फिर मातूफ हो जाएगा। आद और समूद और कुएं वाले, और इनके दरमियान बहुत सी कौमों को, वो आगे जो है ना फिर महजूफ है कि हमने हलाक कर दिया, उनकी जो है ना हट दर्मी की वजह से हलाक कर दिया। व कुल्लन ज़रबना लहुल अमसाल व कुल्लन तब्बरना तदबीरा। कुल्लन जो है ना इससे पहले अनजरना मतलब महजूब मानेंगे, जिसका ये मफूलन बिही है।
कुल्लुन जो ना आमिर शेर साहब इसके बारे में कहते हैं कुल्लु बाजो गैरो अक्सर, ये जो ना हमेशा मुजाफ बनकर आते हैं, और यहाँ जो है ना इसका मुजाफ है महजूफ है, उसके इवज तनवीन इवज आई है कुल्लुन। वैसे ये कुल्लु हम हर एक को ज़रबना लहू ज़रबना फेर ना ज़मीर फ़ाइल लाहू जार मजरूर अमसाला मफूल, हमने हर एक के लिए मिसालें दी हैं, मिसालें बयान की हैं। व कुल्लुन तब्बरनाहु, तब कुल्लुन यहाँ जो है ना मफूलुन बिही मुकद्दम है, तब्बरना फे ना ज़मीर फ़ाइल तदबीरा ये मफूल मुतलिक है, बिल्कुल ही तबाह कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। आगे सर। ये मेरा ख्याल में ये आयत 40 पे वलाकद वाव वाव आतफा है, लाम मुतलिल कसम है, कसम महजूफ है, वल्लाही कद अलामत फेल है, तो फेल वाव ज़मीर फ़ाइल है, अलल करियत जार है, अल करियत मसूफ है, अल्लाती इसम मसूल है, उमतरत फेल मजहूल है, हिया इसका नाइब फ़ाइल है, मतरल सुए ये जो है ना मतरा को हम मफूल मुतलक बनाएंगे, लेकिन इसको अमतरा फेल के मायनों में लेंगे। मतरा सुए जो है ना ये इसका मुजाफल है। और अलबत्ता तहकीक वो बस्ती से आते जाते हैं जिस पे हमने बुरी बारिश, बहुत ही बुरी बारिश बरसाई। अफलम यकूनु यरौनहा, हमजा इस्तिफाम है, फाओ आतफा है, लम जो है ना इसकी चार चीज़ें हैं कि लम जब फेल मज़ारे पर आता है मजजूम फेल मज़ारे के लिए इस्तेमाल होता है, इसको मजजूम करते हैं ज़ोरदार नफ़ी, और मायने माजी में ले जाता है। यकूनू को इसने माजू किया, वाओ अफ़ाल नाक़सा में से है, और वाओ इसका इसम है, यरौनहा जो है ना ये मरकबे अज़ाफ़ी इसका खबर है, काना की खबर। बस जब वो देखते हैं उनको देखते हैं, क्या क्या नहीं देखते उनको, बल्कि कानून अफ़ाल नाक़सा में से है, वो इसका इसम है, ला यरजूना नशूरन, यरजूना फेल वाओ इसकी ज़मीर फ़ाइल है, नशूरन मफ़ूलन बिही है, बल्कि वो जो है ना उम्मीद नहीं रखते जी उठने की, यानी वो मौत के बाद, मरने के बाद जी उठने की उम्मीद नहीं रखते। वाइज़ा वो जो है ना इज़ा जो है ना वो भी शर्त के लिए आता है, शर्त के लिए भी, और ज़र्फ भी ज़र्फिया शर्तिया है। राओ फेल वाओ ज़मीर फ़ाइल का मफ़ूलन बिही है, ये जो है ना आप देखते हैं, आपको देखते हैं, वो आपको देखते हैं, ये शर्त है। जज़ा आगे इन यत्तखिज़ूना, इन जो है इसके बाद इल्ला आ रहा है, इसको इसके लिए नफ़ी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नफ़ी के मानू में। यत्तखिज़ूना ये भी अफ़ाल तस्यीर में दो मफूल मांगता है। यत्तखिज़ू वो इसका जो है ना फ़ाइल है, का मफूल बिही अव्वल है, इल्ला हसर के लिए है, होज़ोवन जो है वो मफूल बिही सानी है।
جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق ہنسی جو ہے نا، اور حاض اللہ جی باس اللہ اور رسول اللہ، حمزہ استفہام کے لیے، حاضہ اسم اشارہ مبتدا ہے، اللہ جی اسم موصول ہے، باسا جو ہے نا یہاں مفعول ہو جو ہے نا ضمیر ہو، مطلب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس کو مطلب کہ وہ محذوف ہے، اور رسولن بھی منصوب ضمیر اور رسولن دو آئے ہیں، اس لیے اس کو رسولن کو اس کا ذوالحال کا حال بنائیں گے کہ وہ اس نبی کو اللہ نے رسول بنایا ہے، کیا اس نبی کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ ان کاد لا یذلنا عن آلہاتنا لولا ان صبرنا علیہا، ان جو ہے نا لام آگے آ رہا ہے تو ان کو مخففہ کہیں گے، ان جس طرح باسا ہو کے ساتھ منصوب ضمیر جو ہے نا محذوف ہے، یہاں بھی انا کا اسم جو ہے نا وہی رسول جو ہے اس کا ذکر ہے کہ انا کا ہو جو ہے نا وہ اس کا اسم ہوگا، قادہ افعال مقاربہ میں سے ہے، کانا و اخوات میں سے کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی خبر جو ہے نا مضارع سے شروع ہوتی ہے، مضارع کا جملہ مضارع سے شروع ہوتا ہے۔ قادہ افعال مقاربہ میں سے، ہوا اس کا اسم ہے، لام فارقہ ہے، یذلنا فعل اور فاعل، اور نا جو ہے نا مفعول بہی ہے، ان آلہاتنا ان جار ہے، آلہات مرکب اضافی ہے، یہ قریب قادہ مطلب کسی مطلب کہ کام کرنے کے قریب ہونا لیکن نہ کرنا کے معنی میں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان ہمارے ہمیں ہمارے الہ سے گمراہ کر دیتا، قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے الہ سے گمراہ کر دیتا۔ لو نہ حرف امتناع ہے، لو نہ کیوں نہ ان صبرنا، ان جو ہے نا یہ مصدری معنوں میں آئے گا، اپنے جملے صبرنا فعل نہ ضمیر فاعل علیہ ہے، جار مجرور ہے، یہ جو ہے نا مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا جو ہے وہ بنے گا جس کی خبر محذوف ہے، کہ وہی لولا کی جو ہے نا وہ جزا بن کر محذوف ہوگی، کہ یہ جو ہے نا ہم اس پر اگر ثابت قدم نہ رہتے، اگر نہ ہم ثابت قدم رہتے اس پر، اپنے جو ہے نا جو گمراہی ہے اس پہ ثابت قدم، انکاری پہ ثابت قدم۔ وسوف علامت فعل ہے، یعلمون فعل اور فاعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے، ہینا یہ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے ظرف از کی طرح ہی، اور مطلب کہ اپنے جملہ فعلیہ کی طرف یہ پھر مضاف بن رہا ہے، یرون العذاب فعل فاعل اور مفعول بہی، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ من جو ہے استفہام ہو کر جو ہے نا مبتدا بنے گیا، افعل و تفضیل ہے، اور اس کی جو ہے نا یہ تمییز ہے، سبیلاً کون مطلب وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ کون زیادہ گمراہ ہے، کون زیادہ گمراہ ہے۔ ارأیت من اتخذ الہ ہواہ، حمزہ استفہام ہے، رأیت جو ہے نا
अखबिरनी के जो है ना उसके मानी में लिया गया है। अखबिरनी, अखबिर जो है वो अमर का सीगा है, नून वकाया है, और या जो है ना वो ज़मीर मफूल बिही है। मन मन मसूल है, इत्तहज़ा फिर फेल जिसको दो मफूल चाहिए, इलाहु मरकब इजाफी पहला मफूल और हवाहु दूसरा मफूल है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा कि जिसने अपने ख्वाहिश को महबूद बना लिया है, अफा अंत तकूनो अलैहि वकीला, हमजा इस्तिफाम है, फा आतफा है, अंत मुब्तदा है जिसकी खबर तकूनो अलैहि वकीला जो है ये अफाल नाक़सा, तकूनो अंता इसका इसम है, अलैहि जार मजरूर है, वकीलन खबर है, अलैहि वकीलन के मुतल्लिक हो जाएगा। क्या तू इन ऊपर निगरान होगा। अम तस्सबु, अम जो है ना बल के मानों में है, तक्सबु जो फेल और फाइल है, अन्ना अक्सरहुम यस्माऊना और याकिलूना, अन्ना जो है ना इन्ना वाक़वात में से है। अन्ना जब आता है तो अपने इसम और खबर के साथ मिलकर दो मफूल के बराबर होता है, तक्सबु के दो मफूल बनेंगे। अक्सरा हम ये जो है ना इसका इसम मंसूब होता है, ये इसका इसम बनेगा अक्सरा हम, और जुमला फेलिया मातूफ अलैह और मातूफ बनकर अन्ना की खबर बनेंगे। उनमें से अक्सर जो है उनमें से अक्सर समझते हैं या वो अक्ल रखते हैं, ये मतलब लेकिन क्या तुम ख्याल करते हो कि ये वो उनमें से अक्सर समझते हैं, अक्ल रखते हैं, लेकिन नहीं वो ना तो समझते हैं ना वो अगर नफी जो है ना इसका हिडन है। इनहुम इल्ला कल अनाम बल हम अजल्लो सबीला, इन जो है इसके बाद इल्ला आ रहा है तो इन नफी का है, हम नफी के लिए आता है, नफी के मानों में होगा। हम मुब्तदा है, इल्ला हसर के लिए होगा, इनके बाद इल्ला है तो हसर के मानों में होगा। कल अनाम जार मजरूर है, बल भी अतफ के लिए, हम मुब्तदा है, अजल्लो अफलो तफजील है, सबीलन जो है इसकी तमयीज़ है, ये हम के लिए अफलो तफजील अपनी तमयीज़ के साथ मिलकर खबर बनेंगे। वो तो निरे ही चुपाए हैं, यानी चुपायों से भी गिरे गुजरे हैं, मतलब हसर की वजह से वो बिल्कुल ही चुपाए हैं, बल्कि वो तो ज़्यादा गुमराह हैं, गुमराही में ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा गुमराह हैं। मतलब तो अब मैं जज़ाकल्लाह खैर। तो कंप्लीट हो गया जी। तो मैं इसका थोड़ा सा जो ना वो तशरीह भी करना चाहूँगा, अगर पिछली स्लाइड पे सर चले तो। अब ये है कि एक्चुअली अब टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो अब क्वेश्चन आंसर 2 घंटे हो गए, आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीक पे करेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। अभी 10-15 मिनट के लिए अगर किसी के क्वेश्चन हैं इनसे जिन्होंने वॉलंटियर्स ने किया है, तो वो डॉक्टर फौजिया का क्वेश्चन था तो उनको हमने रोका हुआ था, तो वो क्वेश्चन कर लें डॉक्टर फौजिया। डॉक्टर फौजिया मौजूद हैं? नहीं शिजात सर, साहब शायद वो है ही नहीं है, डॉक्टर फौजिया शायद नहीं है। अच्छा, क्या बाकी मौजूद है हमारे स्टूडेंट्स? लगता है खामोशी छा गई है। जी बाकी मौजूद है सर, मौजूद है जी सर, सर सब आज तो मौजूद बहुत हैं। वजह से सुन रहे हैं। अच्छा, तो हम अब नेक्स्ट वीक पे जाना चाहते हैं यहीं से आगे, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन सजेशन हो
तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर लें another 5 minutes 10 minutes के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। था सर, ये आयत नंबर 42 को जरा ब्रीफली जरा एक्सप्लेन कर दें। जी जिन भाई ने अभी बताया करिए, अच्छा, चौधरी उन्हीं भाई बिलाल। उन्हीं भाई से कहते हैं। चौधरी साहब आयत नंबर 42 को एक्सप्लेन कर दें। इन कादा ला युज़िल्लुना, करीब था वो हमें हमारे इलाज से गुमराह कर देते। मतलब कि वो जो काफिर हैं वो अपनी हटदर्मी पे हैं कि हमें जो ना हम सब लौला, अगर हम उन सब्र न करते, सब अनसबरना, मतलब है कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रोब दिया था, दबदबा दिया था। उनको समझ थी कि ये सच्चे हैं, ये मतलब है कि, लेकिन वो अपनी हटदर्मी की वजह से वो कहते थे कि हम जो है ना वो हमें जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे राह से मतलब कि जो हम गुमराही पे हैं उससे जो है ना उन्होंने गुमराह नहीं किया, बल्कि हम उसकी वजह ये वो बताते थे कि हम साबित कदम रहे। वो सौबा अनकरीब या लमूना, वो ही ना यरोना, जब वो अजाब को देखेंगे तो उस वक्त उनको पता चलेगा कि वही तो ज्यादा गुमराही के थे। जी सिस्टर आसमा, आप सेटिस्फाइड हैं या क्वेश्चन आपका कोई? जी सर जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक, चलें, कोई और क्वेश्चन या कमेंट अगर नहीं है तो वी कैन स्टॉप फॉर टुडे। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट? सर कमेंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत अच्छा किया, और अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे जो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ तक लेके आए। अल्लाह ताला हम सबको भी इसी रास्ते बस इस्तिकामत दिए रखे कि हम ऐसे ही सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह खैरा। तो शहजाद साहब, हम आज के लिए फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं कि नेक्स्ट वीक से आई विल कमेंट, अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे। जी सर। इन तीनों कमेंट्रीज पर मैं कमेंट करूंगा कि हमने किस तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने अब आगे पढ़ाना है, तो आई विल गिव माय व्यू के हमारा स्टाइल में क्या आसानी हम बरत सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट वीक, और जो बाकी रह गए वॉलंटियर्स फिर उनको हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक को इसके बारे में भी इंशाल्लाह। तो मेरे से आप पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स, और उस पर भी कर सकते हैं, ग्रुप पर भी। शहजाद साहब आप मेरे से डिस्कशन कीजिएगा नेक्स्ट वीक ऑन दिस। तो ओके जज़ाकल्लाह सर। खैर, थैंक यू वेरी मच सिस्टर फरिया, बदर माजिद, और कल अफजल, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपने बड़ी मेहनत से जो है ना एक्सप्लेन किया। तो विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट वीक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह वालेकुम खैरन वालेकुम कसीरा अस्सलाम सर। रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह।